गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आज लगता है मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, ये हो जाता है कभी कभी आपको जल्दी होती है ना। आप वैसे ही जल्दबाज हैं बहुत। अभी भी हूँ, अभी भी हैं, अब ज्यादा हो गए हैं। ऐसा क्यों है? पता नहीं, अब हैं ही ऐसे। इनबिल्ट है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ओके फाइन, अब हो जाता है किसी किसी के साथ। मेरे साथ बात है, अब क्या बताएं हो सकता वैसे है? ये आज आपके हेयर स्टाइल को क्या हुआ है? जस्ट वांट टू नो कि मतलब क्या हुआ है? इतने चेंज की कोई कोई वजह? चेंज नहीं, अच्छा, वैसे का वैसे ही आप है, बताएं, वैसे का आपको क्या वैसे ही इनका है। हेयर स्टाइल आज चेंज सिर्फ लग रहा है, शैम्पू नहीं चेंज लग है। रहा? हाँ, सिर्फ शैम्पू चेंज, बाल तो वैसे के हेयर वैसे। स्टाइल भी चेंज है काफी। अरे नहीं, यहीं से मांग निकलती है और इसी तरह से ब्लो ड्राई होता है। ओके, लेकिन चलें, आपके बाल जो हैं वो पहले से ज्यादा लग रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, आज तो सुबह सुबह लोगों आपने के इंस्टा पे जा एक रहे- पोस्ट भी लगाई हुई थी अपने God. बालों को लेकर। सीरियसली इतनी क्यों परेशानी है सुबह सुबह? मैं सुबह नहीं लगाई थी, मैंने वैसे वो रात को लगाई अच्छा, हुई मैंने थी। सुबह देखी आपने थी। सुबह देखी होगी, बट मैंने लिटरली लगाई थी बिकॉज वाकई आई डोंट नो ये मौसम ऐसा है कुछ, लेकिन खैर मुझे तो Age कुछ भी होती है। काफी महीनों से अब ये मसला चल कुछ रहा है environmental factors भी होते और ये हैं। मसला कुछ यूं है कि मैं आपकी बातों को बहुत इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत महीनों से मेरे साथ मतलब ये हो रहा है, कोई 7-8 महीने हो गए तकरीबन, जिसमें मेरे बाल इतने इतने गिरते हैं और लिटरली लाइव शो में भी जब मैं ऐसे करूँ तो बाल अभी नहीं आया। लेकिन अच्छा, इतने से गिरने नॉर्मल होता है? नो नो नो, इंसानों के इतने गिरते हैं? मैं भी इंसान ही हूँ, एक तरह लेकिन से। इंसानों की कोशिश करनी चाहिए कि जितने अपने बाल बचा सके। आप जरूर बताएं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक, आपने हमें बताना है कि आप अपने बालों के लिए क्या करते हैं जब आपके बाल गिरते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली मौसम की तो एक बात होती है, दूसरा लोग ये बात कर रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ जो है अपने टेस्ट जो होते हैं वो करवा लेने चाहिए। इट्स फाइन, वो टेस्ट सारे जिनके नॉर्मल आ जाए, फिर भी वो लोग क्या करेंगे, उनके बाल गिर रहे हैं। देसी टोटके होते हैं। कल जब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई और मैंने लोगों से सजेशंस मांगी कि मुझे देसी टोटके बताएं, बिकॉज बाकी जब कोई मेडिकल इशू नहीं है तो मैं क्या ट्रीट करवाऊँ। सो देसी टोटकों में मुझे इतने सारे टोटके लोगों ने भेजे एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि लोग अभी भी फॉलो करते हैं इस तरह के टोटके। एट द सेम टाइम लोगों को इनसे फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि जो लोग भी शेयर कर रहे थे वो बता रहे थे कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। तो आपने बताना है कि आप देसी टोटके कौन से इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है। कुछ ने बताया कि जो प्याज होता है उसको गर्म करके उसका ऑयल निकाल के वो लगाना चाहिए और उसके अंदर डिफरेंट मसाले होते हैं घर के, वो ऐड करके। तो मुझे बीच में लगा कि सालन में हाँ, मतलब प्याज और मसालों से तो मुझे डेली यही समझ सालन आया। जो बनता है वो अपने बालों पे लगा दे, लेकिन नहीं, लोगों ने बताया। और जब इतने सारे लोग एक बात बता रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट रेसिपी सेम ही थी। अच्छा, तो प्याज लाजमी होता है सेम ना? थे, प्याज लाजमी होता है और वो 19-20 का फ़र्क था शुएब उस इंग्रेडिएंट्स में, उस पूरी रेसिपी में। तो उसका मतलब बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होता है। अच्छा, प्याज को लेके तो आई थिंक बहुत से लोगों की राय ये है कि इट वर्क्स, और मैंने खुद चूँकि यूज़ भी किया हुआ है, लेकिन मैंने प्याज को पकाया नहीं था। मैंने तो सफ़ेद प्याज का पानी निकाल के बस वो लगाया था। आई थिंक उसमें नेचुरल इरिटेंट होता है, वो आप इरिटेंट्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं आपके स्कैल्प के लिए और बाल की या तो ग्रोथ। मैं ग्रोथ पे तो खैर बात नहीं करता, हाँ बाल गिरना रुक जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। तो द रियल थिंग इज़ कि आपके बालों की का जो गिरना है ना या टूटना है वो थोड़ा सा कम हो जाए। फिर आप अच्छा खाएं, आप प्रोटीन इंटेक अच्छी करें तो चीज़ें वैसे ही बेहतर हैं। बट आपने बड़ा अच्छा कहा कि इनिशियली टेस्ट बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स ये होता है कि कोई ना कोई ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है जिसकी वजह से बाल गिर रहे होते हैं। तो अगर वो आपकी कमी नहीं है तो फिर आपके बाल नहीं गिरते या कम गिरते हैं। कुछ गिरना तो नॉर्मल होता है, बाल गिर रहे होते हैं और आ रहे होते हैं। बहरहाल ये वाकई एक इशू है और आहिस्ता आहिस्ता इशू इसलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि अब जिससे पूछो वो यही कहता है कि मेरे बाल गिर रहे हैं। जब मैंने पोस्ट लगाई तो मुझे बाकी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वो भी यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस मौसम की मुनासबत से, अगर देखा जाए, और वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा टोटका बताएं। तो मेरी बहनों, मैं अभी अपना ट्राई करूंगी पहले कि वो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर, लेकिन आप लोग ज़रूर हमसे शेयर करें। एट द सेम टाइम शुएब, ये चीज़ें बाज़ औक़ात कितनी आपको डिप्रेस करती हैं। आप जितना मर्जी चाहें कि अच्छा फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी दिखें, यू शुड बी कंफर्टेबल, इट्स फाइन, यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। बट एट द सेम टाइम जब अल्लाह ने आपको एक नेमत अता की हुई है तो उसमें you would laugh. नहीं, मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ ज़बीन। नहीं, आप मेरी उर्दू को नहीं उर्दू का कतन नहीं, आपने not ये at all, मेरी not उर्दू at का all, मजाक उड़ाया। not at all. मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, when you cross 30, so ये जो एंग्जाइटी और होती है ना थोड़ी सी चीज़ों को लेकर, बालों को लेकर थोड़ी सी नॉर्मल होती है, एंड यू क्रॉस 37 तो भी ठीक हो जाती है। 30 मतलब आपके लिए अब ठीक हो गई मेरे है ठीक और हो गई है। मेरे लिए इट्स समथिंग न्यू, तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू वर्क ऑन इट। हाँ, तो इट्स ओके। एनी हाउ, मैं ये बात करी थी कि जो अल्लाह ने हमें नेमतें अता की होती हैं, हमें उनकी कदर भी करनी चाहिए और उनका ख्याल भी रखना चाहिए। हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि क्या है, स्किन है,
ٹھیک ہے, یو شوڈ بی کمفرٹیبل ان یور اون اسکن, اور بس ٹھیک ہے یہی آپ کی اسکن ہے, پھر آپ سن بلاک بھی نہ لگائیں, پھر آپ اگر آپ کو ایکنی ہے تو آپ ایکنی ٹریٹمنٹ بھی نہ لیں, آپ کو ملازمہ ہے آپ اس کا بھی ٹریٹمنٹ نہ لیں, بیکاز یہ جن چیزوں کی بات کریں یہ بیماریوں میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. ایکنی بیسیکلی بیکٹیریا, اور یہ ایکچولی بیماری ہے جس کو آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بہت سارے فیکٹرس ہو سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم سن بلاک آپ کو لگانی چاہیے, اپنا خیال رکھنا چاہیے. ان شارٹ اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم اکثر اتنی زندگی کی الجھنوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ میں نے آپ زندگی کی الجھنوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں, الجھنوں میں الجھے ہوئے ہوتے. نظر لگائی نا؟ نہیں میں نے نہیں لگائی نظر. تو اس ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہاں میری اردو, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بات بھول گئی نا, آپ کمپلیٹ دیکھا الجھ گئی نا, اب میں بھول ایسے ہو جاتا ہے جب آپ اتنی الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ سلجھانی کیسے ہے. تو میرا خیال ہے اس قصے کو یہیں روک دیتے ہیں, یہ ہماری گپ شپ تو بالکل ختم نہیں ہونے والی نہیں ہے, ہم ایک بریک کی طرف بڑھ جاتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے, بات یہ تھی ویسے کہ آپ, ہاں مجھے یاد آ گیا, کمپلیٹ کروں گے تو بریک پہ جائیں گے. بات یہ تھی کہ آپ زندگی کی الجھنوں میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ آپ اپنا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ سب کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنا خیال خود رکھیں. میں خواتین سے اسپیشلی مخاطب ہوں کہ اپنا خیال رکھیں, کیونکہ جب پھر بال بھی تھوڑے رہ جاتے ہیں اور پھر اچھا بھی نہیں لگ رہے ہوتے, تو ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ چیزیں آپ کو ہٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ آپ ایسا کیوں نہیں فیل کرے جو آپ کو فیل کرنا چاہیے, یا پہلے تو میں ایسی تھی اور اب کیوں نہیں ہوں. کیونکہ یہ سب پہلے سے کیا شادی سے پہلے, شادی کے بعد کی بات کر رہی تھی آپ؟ نہیں, اچھا جب ایسے بات کر رہی تھی, اچھا میں ایج فیکٹر سے کی بات کر رہی ہوں. یار آپ تو گھر میں آگ لگانے والی مائی ہے قسم سے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں ہم خیال رکھ رہے ہیں اچھا خاصا. آپ کے اب میں کیا بیت اللہ بھائی سے میں تو پھر پوچھوں گا کیا چکر ہے, ناظرین ہم بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان ہوں گے, بہت زبردست موضوعات ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کس بارے میں؟ کسی بھی بارے میں. میں نہیں کہنا اچھا بریک میں ڈانٹ کیوں نہیں تھی آپ مجھے؟ میں نہیں کہنا چاہتی, میں کچھ بھی, میں آپ کو بالکل نہیں ڈانٹ رہی, میں ٹاپک میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی. ایسے ڈانٹتے بھائی ہم کو؟ ہاں. اچھا یہ نہیں ڈانٹ نہیں رہی تھی مجھے, بس کبھی کبھی ایسے ہو بھی جاتا ہے, ہم ویسے سبھی کو تنگ کرتے ہوتے ہیں. کبھی یہ جو 3-4 دفعہ نا, یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کبھی تو کبھی نہیں ہوتا. ابھی اور تبھی اور جبھی, ابھی تبھی اور جبھی ہمیشہ ہی ہوتا ہے, ہمیشہ لگا دینا. ابھی تبھی جبھی یعنی کبھی اینی ہاؤ, معاف کیا آپ کو. اوئے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. ہمارے بزرگ ہیں جی, آپ معاف کر رہے ہیں. آج تو پروگرام سے پہلے آپ نے بڑی دعائیں بھی کرائی ہیں. اچھا ویکنڈ کو لے کے آپ کو کیا اتنی انگزائٹی ہوتی ہے کہ ویکنڈ میں کوئی کام نہ کرنا پڑے؟ شعیب بھی نو آئیڈیا. مجھے یہ 2 دن اتنے میرے لیے ضروری ہوتے ہیں نا, میرے دماغ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا, شاید میں ویکنڈ پہ بور ہو جاؤں گی, بے شک میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوگا, اور اس ٹائم پہ شاید میں کریو کری ہوں گی کہ اچھا مجھے کوئی کام مل جائے اور مجھے ارج ہوگی کہ میں کام کروں. بٹ لٹرلی اگر مجھے یہ پتا ہونا کہ مجھے ویکینڈ پہ کہیں جانا ہے, کچھ کرنا, تو مجھے انزائٹی شروع ہو جاتی ہے. بہت نیچرل ہے یہ, اور مجھے ایسے لگتا ہے شاید میرا سارا ویکینڈ مطلب میری چھٹیاں برباد ہوگی. اچھا میرا اپوزٹ ہے نا, مجھے صرف ایک ہلکی سی کوئی کہیں سے بھنک بھی پڑ جائے نا کہ 2-3 دن مجھے ملنے والے ہیں کسی حوالے سے, تو میرے یہاں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا وہ پہاڑ, وہ جگہ, وہاں جانا ہے. آج کل کے جو معاملات ہیں وہاں پہ نہیں جا رہا نا, آف کورس ہاں ضرورت نہیں بھی ہوتی. اینی ہاؤ ذرا آج کے گیسٹ کی طرف ہم آتے ہیں. آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے شعیب. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, اور اوبیسلی جب ٹیلنٹ کی بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں پلیٹ فارم ہونا بہت ضروری ہے. سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے ہمیں ایسے ٹیلنٹڈ لوگ نظر آتے ہیں اب کہ ہم خود سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہ ہوتا تو ان لوگوں کو کا کس طرح سے پتہ چل سک رہا ہوتا, اور کیسے ہم ان کو اکنالج کر پاتے ہیں, ٹیلنٹ کیسے سامنے آتا. ایگزیکٹلی. تو آج ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں, ایبسلیوٹلی سوشل ایشوز پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, نیوز کو بائٹ سائز کر دیتے ہیں. سادی بات اگر ہم یوں رکھیں نا آپ کے سامنے کہ ڈیلی بیسس پہ بہت سی خبریں آ رہی ہوتی ہیں, حادثات بھی اس میں ہوتے ہیں, سچویشنز بھی ایسی ہوتی ہیں, تو اس خبر کو یا اس واقعے کو بالکل ایک چھوٹا سا جو آپ کو کنزمپشن کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ریلز کا دور ہے اور ہمیں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہی چاہیے ہوتی ہے تاکہ کمپلیٹ انفارمیشن نہ سی لیکن ایک میکسیمم اس کا جو پارٹ ہے وہ ہم تک پہنچ جائے اور ہم اسے کنزیوم کر لیں ویری ایزیلی. تو ہی از ڈوئنگ دیٹ. ولید ملک ماشاء اللہ ٹک ٹاک پہ تو 2.8 ملین فالوورز ہیں, انسٹا پہ بھی چھائے ہوئے ہیں, ڈفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں. آج ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کو کرتے ہیں ویلکم. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. تھینک یو شعیب
بھائی فار دس بیوٹیفل انٹروڈکشن. آپ کا شکریہ آنے کے لیے. 5 سال کا سفر ہے سوشل میڈیا کا. جی 5 کیسے آغاز ہوا اس کا؟ اس کا آغاز آپ بولیں کہ حادثاتاً طور پر ہوا کیونکہ مائی فادر وانٹیڈ می کہ میں کسی یونیورسٹی میں جاؤں, اور میں نے دیکھا کہ یار سب سے آسان ڈگری کون سی ہے, تو سم ون ٹولڈ می کہ آپ میڈیا کی ڈگری کر لو, اس میں بس اسکلز ہوتی ہیں, آپ کو پڑھنا نہیں پڑتا. تو ڈگری شروع کی, پھر کرونا آ گیا. کرونا کی وجہ سے مجھے ڈگری روکنی پڑی اپنی. پھر کرونا پہ میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی, کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے جس طرح کی کنڈیشن آل اوور دا ورلڈ چل رہی تھی, تو کرونا پہ ویڈیوز بنائی, لوگوں نے اپریشیٹ کیا, تو بس وہاں سے سفر شروع ہوا. اور آج ڈگری تو ہو گئی تھی نا؟ جی ڈگری ہو گئی. میں یہی میک شور کروانا چاہتی ہوں کہ پڑھائی کمپلیٹ ہو چکی ہے. پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی تھی, لیکن آدھی ڈگری گھر پہ ہوئی, آدھی یونیورسٹی میں. تو ذرا یہ بتائیں, یہ جو بات ہے کہ میڈیا کی ڈگری کر لو, میس کمیونیکیشن آپ نے کیا ہوگا؟ جی میں نے بی ایس ٹی وی براڈ کاسٹنگ. اوکے, اچھا وہ پھر ڈفرینٹ, بیکاز آپ اگر میس کام کر رہے ہوتے تو وہ آپ والی بات تھوڑی غلط, بیکاز تھیوری بھی اچھی خاصی ہوتی ہے ہمارے ہاں کیونکہ پریکٹیکل کروایا نہیں جا رہا ہوتا, کیونکہ یہ فیلڈز ہیں ہی بیسیکلی پریکٹیکل, بٹ یہی والی بات ہوتی ہے اس کے اندر کہ اتنی تھیوری ہوتی ہے کہ پڑھنا پڑتا ہے. جی تھی, لیکن اتنی زیادہ پریکٹیکل, باقی آسان ہے. اوکے, آسان ڈگری کرنی ہے تو بھائی ولید نے بتا دیا ٹی وی براڈ کاسٹنگ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ بھی اپنا کریئر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرف بنانا ہے, وہ بھی بیکاز ٹی وی کی جب بات ہوتی ہے تو انریلسٹک گولس لوگ بہت سیٹ کر لیتے ہیں, تو وہ نہیں کرنے کسی نے. ایبسلیوٹلی. سو کووڈ کے بعد پھر آپ نے یہ کب سوچا کہ اچھا مجھے اب جو بھی نیوز آ رہی ہے, ناٹ جسٹ کووڈ, ادروائز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایشو پہ آپ بڑا کوئکلی آپ کی ایک ویڈیو آ جاتی ہے, سو یہ پھر آپ نے کیسے پلان کیا کہ مجھے اب ہر روز اتنی ویڈیوز, کیا فریکوینسی سیٹ کی تھی؟ ایک لڑکی تھی 5 سال اس کی عمر تھی, اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی, جس کے بعد مجھے پتہ چلا, میں نے سوچا کہ اس کے اوپر مجھے ویڈیو بنانی چاہیے. میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تو اٹ واز مائی سیکنڈ اور تھرڈ ویڈیو, اینڈ آئی گاٹ 35 ملین ویوز آن دیٹ ویڈیو آن انسٹاگرام. جب وہ ویڈیو وائرل گئی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ بھائی تیری یہی فیلڈ ہے, یو ہیو ٹو گو آن دس. پھر میں نے ادھر سے شروع کیا, اور بس روز جب بھی, پہلے میں جسٹس کے لیے ویڈیوز بناتا تھا, جب بھی کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا تھا, کسی کو انصاف چاہیے ہوتا تھا, تو میں سوشل میڈیا پہ اس کی آواز بنتا تھا. ایسے کرتے کرتے پھر لوگوں نے سجیشنز دی کہ آپ پراپر نیوز میں آؤ, موویز کو بھی لاؤ, ٹرینڈز جو بھی چل رہا ہے معاشرے میں اس کو کور کرو. پھر آہستہ آہستہ اس کو کرتے 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 اب تو ایک عادت بن گئی ہے. اب دن میں اگر 7-8 ویڈیوز نہ بنے تو یقین مانیے, یقین رہو سکون نہیں آتا. دن میں 7-8 ویڈیوز, دیٹس ا لاٹ, کیونکہ ایک کو پلان کرتے کرتے بہت ٹائم لوگوں کو لگ جاتا ہے. جی لیکن میں ایک خبر پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد دماغ میں اسکرپٹ ریڈی ہو جاتی ہے, اور اسی ٹائم ہاں بڑا ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ بڑا آپ کا جو اسٹائل ہے نا ایکسٹمپور, آپ بس مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی ہے یا 2 دفعہ پڑھ لی ہوگی, اس کے بعد آپ اپنے حساب سے اس کو لے کر چلتے ہیں. اسے آپ بولتے اتنا تیز ہیں کہ آپ نے بعد میں سے کوئی فاسٹ فارورڈ کیا ہوتا ہے؟ نہیں, میں بولتا ہی تیز ہوں, مجھے لوگ ملتے ہیں ان کا یہی شکوہ بھی ہوتا ہے, اور پیار بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ بہت تیز بولتے ہیں. تیز ہے, لیکن ہاں تیز کے ساتھ یہ کلیئرٹی ہوتی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کچھ لوگ تیز بولتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی, لیکن آپ کی ماشاءاللہ کلیئرٹی بھی ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ کلیئرٹی کہیں بھی نہیں جا رہی ہے. اینڈ آئی تھنک آپ کی اسٹرینتھ بھی ہے, بیکاز آج کل جو دور ہے, لوگ اگر کوئی تمہید باندھے پہلے پھر بات کرنے کی کوشش کریں, لوگ اسکرول کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ وہیں روک لیتے ہیں ود یور اسٹائل. شروع کا جو ہک ہوتا ہے بس پھر وہ میں لوگوں کو آگے نہیں جانے دیتا اسی جگہ. یہ بڑی زبردست بات ہے. اچھا ولید, اسٹارٹ کیا ہوگا تو obviously ایک دم تو اتنا رسپانس نہیں بھی ملا ہوگا نا, تو کیا ڈسکریج ہوتے تھے؟ کیونکہ اکثر لوگ ڈسکریج ہو جاتے ہیں کہ اچھا ویوز نہیں آ رہے, لوگ دیکھ نہیں رہے, تو میں کس لیے اتنی محنت کروں. آپ کہیں نہ کہیں ڈی موٹیویٹ ضرور ہو جاتے ہیں. کیا آپ پہ بھی یہ والا ٹائم آیا؟ جی ایک دم سے میرے ساتھ میرا ٹیم میں بلال, ہم کرتے ہی ہے کہ جب ہمارے ویوز نہیں آتے ہیں تو تھوڑے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں, لیکن میں اس کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں اور اپنی پوری ٹیم کو یہی کہتا ہوں کہ ہمارا کام ہے ویڈیو بنانا اور اس کو اپلوڈ کرنا. ویوز آنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, تو ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑنا. اگر ہم دن کی 7 سے 8 ویڈیوز بنا رہے ہیں تو ہم نے بناتے رہنا ہے, انشاءاللہ ویوز آئیں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر 1-2 ویڈیوز پہ ویوز نہیں بھی آتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایک دن میں 10-10 ملین ویو, 20-20 ملین ویو بھی لے لیتے ہیں ٹک ٹاک پہ. اوکے, اچھا 7 ویڈیوز کی کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ مجھے اس ایشو پہ بات کرنی ہے. آپ جو سورس آف نیوز ہوتا ہے وہ کیا رکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا ہی ہے, سوشل میڈیا ہی ہے سورس آف نیوز. سوشل میڈیا ہی ہے, ٹویٹر ہے, اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ آج کیا ٹرینڈنگ ہے. ہم 8 ویڈیوز میں سے 2 ویڈیوز اسپورٹس کی بنا لیتے ہیں, 2 ویڈیوز کوئی بھی ٹرینڈنگ ٹاپک ہو اس کی بنا لیتے ہیں, 2 ویڈیوز ٹیکنالوجی پہ بنا لیتے ہیں, اور سو آن جو بھی. کوئی اسپیسیفک نیش آپ نے نہیں رکھی کہ مجھے انٹرٹینمنٹ پہ ہی بنانی ہے یا مجھے سوشل ایشو پہ ہی بنانی ہے؟ نہیں, یو پک ایوری نیوز. تو ایک چینل ہے جو کہ آپ کے انسٹاگرام ہاں ایک چینل ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے.
क्विक चैनल जिसमें बाइट साइज इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच भी रही होती है. 7 से 8 वीडियोस, तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? यानी आपके ख्याल में 7 से 8 वीडियोस के लिए कितने घंटे देने पड़ते हैं आपको? पहले तो आप यकीन माने कि मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में 8 वीडियोस खुद बनाता था, खुद एडिट करता था, खुद उसको पोस्ट करता था. लेकिन अब क्योंकि ज़्यादा लोग देखते हैं तो थोड़ा काम को प्रोफेशनली करना पड़ता है. तो अब मेरी टीम है, मैं वीडियो बनाता हूँ, उनको देता हूँ, वो एडिट करते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो पे काम करता हूँ. जितनी देर में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ वो उसको एडिट कर लेते हैं. इस तरह हम मिलजुल के चलाते और टीम में कितने लोग हैं? टीम में मेरे पास 4 लोग हैं. ओके, 4 लोग हैं. एक एडिटिंग करता है, एक सोशल मीडिया सब कुछ मैनेज करता है, और एक मदद करता है मेरी, मुझे स्क्रिप्ट देने में कि हम इसको इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं. ठीक है. ओके, और आप उस स्क्रिप्ट को डिलीवर करते हैं. तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है कि हर एक की स्ट्रेंथ देखते हुए आपने ये नहीं कहा कि सब कुछ मैं खुद ही करूंगा. नहीं. इट्स गुड कि आपने हेल्प ली एंड देन उसके लिहाज से आप टीम वर्क. हालांकि सब कुछ खुद कर भी सकते थे, कर भी रहे थे, लेकिन हाँ ये कि अब उसका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है ना. हाँ वही ना, जब आपको ज़्यादा ऑडियंस को केटर करना है तो उस लिहाज से आपको ज़्यादा लोगों को ऐड भी करना है ना, बहुत ज़रूरी है. अच्छा वलीद, कोई एक ऐसी वीडियो जो आपके अपने दिल के बहुत करीब हो कि इस इशू पे मैंने बात की और लोगों को ये चीज़ हिट की और लोगों ने इससे बड़ा सीखा, वो कौन सी है? जो वही इंसाफ वाली वीडियोस जब मैं बनाता था, जब मैं लोगों की आवाज़ बनता था, उस वक्त मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि एक 5 साल बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती हुई थी, और यकीन मानिए कि उस वक्त इंसाफ हासिल करना बहुत मुश्किल था. ठीक है, अब तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड हो तो वो हर जगह पे लग जाती है. उस टाइम मुझे नहीं लगता कि कोई सोशल मीडिया पे किसी की आवाज़ बनता था या इस तरह इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई जाती थी. जब मैंने उस 5 साल बच्ची के लिए आवाज़ उठाई, 35 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को देखा, तो विद इन डेज़ वो बंदा भी पकड़ा गया और जस्टिस सर्व हो गया. तो वहाँ से वो चीज़ मुझे पसंद भी बहुत आई, और वही चीज़ मेरी मोटिवेशन भी बनी कि इसको हम इंसाफ देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों की आवाज़ भी बन सकते हैं, और फिर इसी तरह मेरा सफ़र शुरू हुआ. एंड दैट्स व्हाट रिस्पांसिबल कंटेंट क्रिएशन इज, कि आपको पता होता है कि आपकी जिम्मेदारी भी है कि ठीक है आप कंटेंट क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक इशू पे आपने बात करें, दैट टू वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये बड़ा अच्छा होता है. इसमें ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. देखिए जब आपका सोर्स ही सोशल मीडिया है, उसमें बहुत दफ़ा हमने ये भी देखा कि कुछ खबरें सही नहीं होती हैं, फेक न्यूज़ होती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन होती है, और वहीं पे हम देखते हैं जब एक दफ़ा गलत इन्फॉर्मेशन किसी प्लेटफॉर्म पे चली गई, सो वहाँ से तमाम प्लेटफॉर्म्स उस खबर को या उस इन्फॉर्मेशन को पिक करते हैं और वो फिर जंगल की आग की तरह फैल जाती है. और जब आप कहते रहें कि अच्छा ये खबर ऐसे नहीं थी, लोग वो नहीं सुनते, लोग उस गलत खबर को ही फिर हमेशा अपने अंदर रखते हैं कि दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंड. सो आप इसको कैसे मेक श्योर करते हैं कि जो आपके प्लेटफॉर्म से चीज़ जा रही है वो ऑथेंटिक हो? जी, अभी रिसेंटली आपने भी ये खबर देखी होगी कि जेसिका को ओरा मछली ने खा लिया. जी बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई. असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस फेक न्यूज़ को और आसान बना दिया. आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो बनाएं और उसको पोस्ट कर दें और इसके पीछे अपना वॉइस ओवर कर दें कि जी ऐसे 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 हुआ था. हर बंदा आपकी बात पे यकीन कर लेगा, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी इंशाल्लाह हुकूमत कोशिश करी है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा, लेकिन लोगों को अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इतनी समझ नहीं है. ठीक है, आजकल के ज़माने में फेक न्यूज़ डिलीवर करना इज़ मोर ईजियर देन कि आप रियल. आई थिंक तो हमेशा से ये रहा ना, झूठ हमेशा से आसान है. झूठ में हमेशा से आसान है. तो आजकल के दौर में और ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि आपके पास प्रूफ भी आ गया अपने झूठ का. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने वीडियो भी बना ली तो आप प्रूफ भी कर सकते हो. अब वो जेसिका वाली वीडियो में देख रहा था, तकरीबन 10 से 15 करोड़ लोगों के पास वो वीडियो गई. ठीक है, आप फेसबुक पे देख लें, आप यूट्यूब पे, इंस्टा, एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज फुल विद दैट वीडियो. लेकिन अब वो असल में क्या था, वो तो 2010 में एक खातून के साथ ये वाक़या पेश आया था. बताया ये गया कि जो जेसिका लड़की थी उसकी उम्र 25 साल थी, लेकिन असल में जिस लड़की के साथ ये वाक़या पेश आया था उसकी उम्र 40 साल थी, और बिल्कुल ऑपोजिट वाक़या था. लेकिन इसको ऐसे बताया गया, तो हम अपनी जो खबर होती है उसको कंफर्म करते हैं ऑथेंटिक पाकिस्तान के न्यूज़ इदारों से ही. जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ मैगजीन्स हैं, हमें जब भी किसी खबर का पता चलता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम पहले उस खबर को उधर से वेरीफाई करें. अगर तो पाकिस्तान के किसी ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल ने या न्यूज़पेपर ने या न्यूज़ मैगजीन ने उसको कवर किया है, तब हम उसको लेके चलते हैं. क्योंकि वी आर ऑन सोशल मीडिया, अगर हम ऐसे ही किसी खबर को चला देंगे तो आप वाली बात हो गई है कि वो इधर से इधर, इधर से इधर, और आगे फिर वो करोड़ों लोगों के सामने जाएगी और फिर हम उसके जिम्मेदार होंगे. इसलिए हम उस बहुत ध्यान से. कभी ऐसा हुआ कि वीडियो अपलोड करने के बाद, व्यूज़ हासिल करने के बाद मालूम हुआ कि इसमें इंफॉर्मेशन गलत यूज़ हो गई है और डिलीट की हो, या बताया हो कि अच्छा दिस वाज समथिंग जो कि गलत हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है. इवन कि अब जिस तरह मैंने बोला कि पाकिस्तान के ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ पेपर्स जो हैं वो भी कभी
गलत न्यूज़ प्रिंट कर देते हैं. जब वायरल चल रही होती है एक चीज़ तो वो भी उसको कवर कर लेते हैं बीच में. अब हम उनको देखते हैं और हम समझते हैं कि यार ये तो ऑथेंटिक है, ये तो इतने बड़े न्यूज़ चैनल ने कवर कर दिया. हम उसको बाद में हम देखते हैं अगले दिन के वो खुद बोल रहे होते हैं कि नहीं जी ये न्यूज़ फेक थी. तो फिर हमें भी वीडियो बनानी पड़ती है और नाजरीन से माफ़ी मांगनी पड़ती है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन नाजरीन भी समझ जाते हैं कि ठीक है चीज़ ही ऐसी थी, गलती हो गई. ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारी लेते हैं और उसके बाद आप माफ़ी मांगे, वरना बड़े बड़े सहाफ़ी बहुत सारे दावे कर जाते हैं और फिर उसके बाद जाहिर है सब समझ गए होंगे. वीडियो बनाई है उस पर भी वैसे जी जो सबीन ने हवाला दी वीडियो उस पर भी बनाई है वैसे? नहीं, हम सहाफ़त में जो भी लोग हैं वो अपने भाइयों की तरह ही हैं. अब उनके क्या खिलाफ वीडियो बना के करें. सही है, समझ आ गई. ओके, आगे बढ़ते हैं. अच्छा वलीद, क्या आगे गोल सेट किया है, क्या करना है? गोल वैसे तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गोल्स थे, लेकिन जब से इस फील्ड में आया हूँ तो आई एम लविंग इट. तो इंशाल्लाह इसी को एक्सपेंड करते जाएंगे और मे बी बिकॉज आपको रिकग्निशन मिलती है, ये भी अच्छी बात है. बिकॉज आप किसी भी फील्ड में होते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट उसमें आपको ये होता है कि अच्छा लोग देख रहे हैं, रिकग्निशन मिल रही है, आपको पसंद कर रहे हैं लोग, तो आपको मोटिवेशन भी ज़्यादा होती है. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. मोटिवेशन मिलती है, लोग प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं. अब मुझे लोग बोलते हैं गरीबों का न्यूज़, लाइक इट्स माई निक नेम ऑन टिकटॉक. इफ़ यू राइट गरीबों का न्यूज़ तो मैं आपके सामने आ जाऊँगा. मेरा सारा कमेंट सेक्शन फिल होता है गरीबों का न्यूज़. मैं बाहर किसी से मिलता हूँ तो जब वो किसी दूसरे को कोई बताता है कि यार ये तो वो गरीबों का न्यूज़ नहीं है, और मुझे इस चीज़ से खुशी होती है कि चलो गरीबों का कोई तो है. लेकिन ये क्यों स्टार्ट कैसे हुआ गरीबों के न्यूज़? आपने लिखा खुद से या लोगों ने कह दिया? असल में आपको पता होगा कि टिकटॉक पाकिस्तान की थोड़ी मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो जनरेशन से जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं. बाकी जो हाई क्लास लोग हैं वो ज़्यादा इंस्टाग्राम की तरफ जाते हैं या यूट्यूब की तरफ जाते हैं. तो जब मैंने टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाना शुरू की तो ज़्यादातर वो लोग जो पंजाब के देहाती इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, सिंध के देहाती इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान के, उन्होंने मेरी वीडियोज़ को देखना शुरू किया. और दे फेल्ट कि वो गरीब हैं तो उन्होंने बोला कि ये हमारी न्यूज़ है, तो उन्होंने मुझे खुद प्यार से नाम दे दिया गरीबों का न्यूज़. एंड आई लव इट. और आपने उसको ऑन कर लिया? मैंने ऑन कर तो लिया. देखिए रिलेटेबल कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है ना. अब जो आप बात करें, आप इंस्टाग्राम पे भी अगर बात करें वलीद, वहाँ पर भी मैंने देखा है कि गाँव देहात में बैठी एक लड़की, कोई भी लड़का, वो बस अपना फ़ोन उठाता है, कैमरा, उसके बाद वो सिर्फ अपनी डेली रूटीन कवर कर रहे होते हैं, डेली व्लॉग्स होते हैं कि वहाँ का एक मंजर दिखा रहे होते हैं. तो लोग बड़ा, वो लोग भी फॉलो कर रहे होते हैं जो कि शायद रिलेट ना भी कर सकते हो, बट वो क्रेव कर रहे होते हैं वो लाइफ ना, कि हम शायद वहाँ पर जाते हैं, ग्रीनरी है, पहाड़ है, वो लेक इन्वायरमेंट है. तो मेरे ख्याल है जितना आप रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं उतना लोग पसंद करते हैं. दैट्स वेरी ट्रू. मैं अक्सर देखता हूँ ना घर जाके अपने अब्बू को, तो वो अपने गाँव की कोई ना कोई वीडियो लगाई होती है. मैं कहता हूँ इस गांव पर कितनी वीडियोस होंगी जो आपने भी देखनी है. कहते हैं बेटा रोज एक नई वीडियो आ जाती है. और मैं हैरान होता हूँ कि मतलब डेली कंटेंट आ रहा होता है. इट्स वेरी ट्रू कि पाकिस्तान में हर छोटे से छोटे इलाके में भी इतना काम हो रहा है, कंटेंट क्रिएशन इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी वीडियोस आ रही हैं कि जो भी वहाँ से ताल्लुक रखता हो या ना भी रखता हो तब भी आप समहाउ देख रहे होते हैं. और टूरिज्म भी तो हमारा प्रमोट हो रहा है. देखिए जिन इलाकों का हमें नहीं पता होता, हम वहाँ नहीं जा पा रहे होते, उनका पूरा एक मंजर हमारे सामने आ रहा होता है एक वीडियो के जरिए डेली बेसिस पे. हाँ, खुद ना जा पा रहे हम आप वीडियो के थ्रू पहुँच जाते हैं. फैन मोमेंट्स कितने ज़्यादा होते हैं आपके साथ? असल में मेरी वीडियोस जब लोग देखते हैं तो उनका जो ध्यान होता है वो खबर की तरफ होता है, मेरी शक्ल की तरफ नहीं होता. तो अगर मुझे कोई पहचान भी लेता है तो वो पहले कंफर्म करता है कि आप वही हैं जो खबरों की वीडियोस बनाते हैं. मैं कहता हूँ जी मैं वही हूँ. फिर फैन मूवमेंट शुरू होता है. पहले वो कंफ्यूज ही होते हैं कि क्या ये वो है या नहीं है, और इसी कश्मकश में कभी मैं उनके सामने से गुजर जाता हूँ. कैमरे में वाकई बड़े डिफरेंट लग रहे होते हैं. जी. वाकई जब इन पर्सन आपको देखे तो कहते हैं अच्छा आप वो थे, और यार देखा था कहीं पे, देखा था बिकॉज़ जरा वो वीडियोस में रील्स में तो नजर आ रहे होते हैं, बट आप समहाउ उस तरह से. अच्छा वैसे वलीद, आपको कभी अगर कोई फनी वीडियो करने को मिल जाए तो आप कर सकेंगे वो, या बस बड़ी सीरियस सी पर्सनालिटी और इस तरह की सीरियस? नहीं, पर्सनालिटी मेरी इतनी सीरियस नहीं है. आई एम अ फनी गाय लाइक एवरीवन, लेकिन फनी वीडियो करना क्योंकि मेरे लिए पहली दफा होगा थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ओके, ऑलराइट. लेकिन करना चाहें तो कर लेंगे. करना चाहें. योर मैसेज टू योर व्यूअर्स, स्पेशली वो लोग जो कि आना चाहते हैं, जी अभी हमें सोशल मीडिया पे अपनी जगह बनानी है, व्हाट्स द मैसेज? सोशल मीडिया पे अगर आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप के ऊपर फोकस करें. ठीक है, आप किसी दूसरे को देखेंगे कि मैंने वैसा बनना है, वैसा उसने बनना था और वो बन गया. ट्राई समथिंग न्यू. जब मैं सोशल मीडिया पे आया तो मेरे से पहले कोई भी सोशल मीडिया पे न्यूज़ वीडियोस नहीं बना रहा था जिस तरह मैंने बनाना शुरू की. एंड नाउ आई एम हियर. अगर आप किसी को कॉपी करोगे तो आप उससे आगे नहीं जा सकोगे. अपने आप को डिफरेंट बनाइए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको जरूर कामयाब करेगा, और मेहनत नहीं छोड़नी है. एब्सोल्युटली राइट. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. नाज़रीन, इसी मैसेज के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे. ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ. वी आर राइजिंग पाकिस्तान.
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. امپاورڈ وومن یہ کتنا ضروری موضوع ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں پاکستان کے آگے بڑھنے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی خواتین امپاورڈ ہوں, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں, ڈیسیژن میکنگ میں آگے ہوں, اور اپنی اپنی فیلڈ میں اپنا اپنا نام بنا رہی ہوں. ایسے میں آج ایک پلیٹ فارم سے متعلق ہم بات کریں گے, اور وہ ہے آرکیٹیکچر سے جڑا ویمن ان آرکیٹیکچر. یہ ایک پلیٹ فارم ہے, تقریباً اس کو 5 سال ہونے والے ہیں جب یہ اس کا آغاز ہوا تھا, اور اس میں جس طرح سے خواتین کو امپاور کیا جاتا ہے, ان کے لیے ورک شاپس, ان کے لیے انیشیٹیوز, ان کے لیے اپرچونیٹیز لے کر آتے ہیں. آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے, اور ہمیں انہوں نے جوائن کیا جنہوں نے خود اس کو انیشیٹ کیا. بالکل ایسا ہی ہے. ویمن ان آرکیٹیکچر پاکستان کی پریزیڈنٹ ثنا نعمان چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ثنا, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. اور ویمن ان آرکیٹیکچر پاکستان کی وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر میمونہ اقبال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اچھا, سب سے پہلے تو اس پلیٹ فارم سے متعلق بات کریں گے, تھوڑا سمجھائیے گے ہمارے آڈینس کو ویمن ان آرکیٹیکچر پاکستان یہ کیا ہے؟ ویمن ان آرکیٹیکچر پاکستان ایک کمیونٹی ہے, ایک پلیٹ فارم ہے خواتین کے لیے, خواتین آرکیٹیکٹس کے لیے, ان کے کریئرز کو ایڈوانس کرنے کے لیے. خواتین آرکیٹیکٹس ہماری یونیورسٹیز میں 50% آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں آرکیٹیکچر اسٹوڈنٹس وہ فیمیل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ پروفیشن میں جاتے ہیں تو وہ آپ کا جو ریشو ہوتا ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. سو یہ ایک وائڈ تھا جس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, اینڈ ہمیں لگ رہا تھا کہ ایک ضرورت ہے کہ ایک کمیونٹی ہو ویمن لیڈ جو کہ خواتین کے ان ایشوز پر کام کرے, کہ وائی از دیر اے سرٹن ڈراپ, کہ ہماری خواتین اسٹوڈنٹس کافی زیادہ ہیں آرکیٹیکچر کی, اور جب وہ پروفیشن میں آتی ہیں تو وہ ایک دم ڈراپ کر جاتا ہے جو اس کا پروپورشن ہے. دوسرا, ہمارے ادارے ہیں آرکیٹیکچر کے جو کہ آرکیٹیکٹس کی لارجر ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں, آرکیٹیکچر کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن خواتین آرکیٹیکٹس کے لیے اسپیسیفکلی نہیں تھا, کیونکہ خواتین آرکیٹیکٹ آپ وی آل نو کہ خواتین کافی کچھ جگل کرتی ہیں, کریئرز, فیملیز اینڈ ایوری تھنگ. سو یو نو آپ خواتین کے ایشوز کو تھوڑا بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں. سیکنڈلی, ہمیں چاہیے خواتین رول ماڈلز, اور ان کو ہم نے ویزیبلٹی دینی ہے. تو جب ہم ویزیبلٹی دیتے ہیں تو ہماری ینگ لڑکیاں جو ہو اسپائر ٹو بی آرکیٹیکٹس, تو وہ ان سے سیکھ سکتی ہیں, ان کی ایکسپیرینسز سے سیکھ سکتی ہیں. سو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہمارے 1000 سے زیادہ ممبرز ہیں. سو ہم آپس میں کولیبریٹ کرتے ہیں, ہم آپس میں اپرچونیٹیز شیئر کرتے ہیں, ہم ورک شاپس کراتے ہیں, کانفرنسز کراتے ہیں, سمپوزیمز کراتے ہیں, ہم ان کے کریئر کی ایڈوانسمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں. سو بیسکلی ویمن ان آرکیٹیکچر پاکستان از این ایکو سسٹم. اوکے, جو آپ نے ڈیولپ کر لی اور اس کا ایک امپیکٹ ہو رہا ہے. 5 سال ہو گئے ڈاکٹر صاحبہ, میں نے صحیح کہا تھا؟ ہاں جی, ہونے والے ہیں 5 سال. تو ان 5 سالوں میں جتنا بھی آپ کا سفر چلا, تھوڑا سا بتائیں کہ کیا کیا ہوا, کتنا اس کا امپیکٹ کریٹ ہوا؟ بہت اچھا سوال ہے, بیکاز امپیکٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی آرگنائزیشن کتنے اچھے سے کام کر رہی ہے. سو بیسیکلی ہم لوگوں نے جب سے اسٹارٹ کیا ہے تو ہم لوگوں نے 3 سے 4 میجر سمپوزیمس کانفرنسز کیے ہیں, انٹرنیشنل کانفرنسز, جس میں ہم لوگوں نے باہر سے لوگ بلائے ہیں, بیکاز یہ ہمارا جو پروفیشن آرکیٹیکچر یہ بہت گلوبل ہے, اور اس ویری آرٹسٹک ایز ویل ایز بہت زیادہ ٹیکنیکل پروفیشن ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ گیٹنگ ٹوگیدر اینڈ ہیلپنگ ایچ ادر آؤٹ اور ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, اٹس اباؤٹ آپ کے اپنے جو کیریئر ہے اس کو آپ نے آگے کیسے لے کر چلنا ہے, اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے آپ نے. تو ان سمپوزیم سے انفارمیشن ملتی ہے لوگوں کو, جو ہماری ینگ آرکیٹیکٹس ہیں ان کو انفارمیشن ملتی ہے کہ کیسے باہر کی دنیا میں کیا کام ہو رہے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے, پاکستان کے اپنے کانٹیکس کے ریفرنس سے کیا کیا چیزوں کی کمی ہے جس پہ ہمیں کام کرنے چاہیے, اور پھر اس سے کنیکشنز بھی بنتے ہیں انٹرنیشنل. سو مثال کے طور پہ جب ہم لوگوں نے 2023 کے شروع میں جنوری میں ایک کانفرنس کی جس کا نام تھا وائسز آف وومن ان آرکیٹیکچر, تو اس میں اس کا آئیڈیا یہی تھا کہ ہم عورتوں کی آواز کو آگے لے کر آئیں. جیسے کہ میری پارٹنر نے بتایا کہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جیسے کہ انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان ہے جو کام کر رہا ہے, لیکن چونکہ وہ ایک بڑے ایجنڈا پہ کام کر رہا ہے تو اس میں خواتین کے ایجنڈا تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے. تو اس میں جب ہم ایسا ایجنڈاز لے کر آتے ہیں جو خواتین کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے تو
پھر خواتین کو زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور پھر وہ انٹرنیشنلی بھی دیکھتی ہیں کہ کیا کام ہو رہا ہے, تو ان کو راستے ملتے ہیں کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے. اور پھر اسی کانفرنس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہم لوگوں نے اس کی بیس کے اوپر جو ہماری کولیبوریشنز ہوئیں وہاں انٹرنیشنلی, اس کی بیس کے اوپر ہم لوگوں نے فنڈنگز کے لیے اپلائی کیا. اور پھر ہم لوگوں نے ایک فنڈنگ جیتی بھی جو اسپین کی گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے. ایک بہت مشہور آرکیٹیکٹ ہے میس ونڈر روئے, ان کی آرگنائزیشن ہے. اور اس کے اوپر پھر ہم اس وقت ایشین وومن آرکیٹیکٹس کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں. تو وہ میں اس کا پروجیکٹ کا پارٹ ہوں, اور ہمارے ساتھ انٹرنیشنل کچھ کولیبوریٹرز ہیں جو کہ اگلے ویمنس ڈے کے اوپر 2026 میں وہاں پر جو ان کا ویمنس جو پیویلین بنا ہوا ہے وہاں پر وہ دکھائی جائے گی. تو اس سے ہماری جو خواتین ہیں, بیکاز اٹ از ساؤتھ ایشین وومن کے بارے میں ہے, تو وہ ان کے بارے میں وہاں پہ دکھایا جائے گا کہ کیا کام ہو رہے ہیں, کس طرح سے خواتین کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اس دنیا کے اس حصے میں. کیونکہ باہر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری پلیٹ فارمز ہوتے ہیں لوگوں کے پاس جہاں پہ وہ اپنا کام دکھا سکتے ہیں, پر ہمارے ہاں اتنے پلیٹ فارمز نہیں ہوتے. تو ایک بہت بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ اس نے ایک پلیٹ فارم جنریٹ کیا. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا, ہم نے مینٹورشپ پروگرام شروع کیا ہے. اس مینٹورشپ پروگرام میں ہم اپلیکیشنز دیتے ہیں ینگ آرکیٹیکٹس کی جو کہ سیکھ کر رہے ہوتے ہیں گائیڈنس. تو ہمارا فوکس فیمیل آرکیٹیکٹس کے اوپر ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس مینٹورز ہوتے ہیں, تو ہم ان کی جو گائیڈنس سیکھ کرنے والی ینگ آرکیٹیکٹس ہیں ان کو ہم میچ کرتے ہیں سینئر آرکیٹیکٹس کے ساتھ, اور پھر وہ 1 to 1 ان کو گائیڈنس, ان کو مینٹورشپ پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کا ایک ہمارا بھی سائیکل کمپلیٹ ہوا ہے, نیکسٹ سائیکل ہم شروع کرنے والے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم نے بہت ساری ورک شاپس, بہت ساری چیزیں جو ظاہر ہے آپ لوگ اس لحاظ سے کرتے ہوں گے. اچھا, فریکوینٹلی اوبیسلی ہوتی ہوں گی چیزیں. اچھا, 1000 ممبرس ہے نا آپ نے ذکر کیا تھا, یہ ایک بڑا نمبر ہے اور ساری خواتین ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہماری خواتین اس کا مطلب اس فیلڈ میں بہت آگے جا رہی ہیں. ایک طرح سے بہت ساری فیلڈز جس طرح ہیں, اس فیلڈ کو بھی سمجھا جاتا تھا کہ مردوں کی فیلڈ ہے, مردوں کا کام ہے, خواتین آگے نہیں آ رہی ہوتی تھی اس طرح سے. بٹ جو نمبر آپ بتا رہی ہیں اینڈ دین جس طرح سے بچیاں ہماری پڑھ رہی ہیں پراپر, اور اس کے بعد فیلڈ میں ہمیں نظر آ رہی ہیں, کتنا گیپ ہے جو آپ کو فل ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے, اینڈ کتنا کام کرنا بھی اور ضروری ہے؟ گیپ تو ہے, لائک میں نے جو پہلے آپ کو اسٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے کہ گیپ ہے. ہماری اچھی بات یہ ہے کہ ہماری بچیوں میں وہ ڈرائیو ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں, اور وہ ڈرائیو ہمیں نظر آتی ہے. مطلب ان کے اندر وہ جذبہ ہے, ہمیں وہ نظر آتا ہے. وہ آتی ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیسے اپنے کریئر میں بہتری کر سکتے ہیں, ہم سیکھنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ دس نمبر از گروئنگ, یہ تو ابھی, اور ہمیں نا بہت زیادہ اچھا رسپانس ملا فرام دا لارجر کمیونٹی. خواتین, آئی تھنک وہ ایک نیڈ تھی جو کہ فل ہوئی, اور وہ خواتین ہمارے ساتھ چلنا شروع ہوئیں. انہوں نے ہمارے گروپ میں سے انیشیٹیوز لانچ ہونے شروع ہو گئے, اور آگے سے اب ہمارا جو آرگنائزیشن ہے وہ چل رہی ہے. جس طرح ہم نے مینٹورشپ پروگرام کی, میمونہ نے بھی بات کی ہے, ہمارا ریسنٹ سائیکل ابھی کمپلیٹ ہوا ہے. اس میں ہمیں لوگوں کی طرف سے لوگوں نے خود ریچ آؤٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہم مینٹورز بننا چاہ رہے ہیں, ہم اب آگے جو ہمارے پاس نالج ہے اس کو ہم آگے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. سو آئی تھنک اگر آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم یا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو جائے نا, تو آئی تھنک ہمارے لوگوں کے اندر وہ جذبہ ہے کہ وہ بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا, اگر پہلے کوئی خاتون جس نے پڑھا, جیسے آپ نے خود بھی کہا سنا کہ 50% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آرکیٹیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں بٹ آگے نظر نہیں آتے. سو جو پہلے پڑھ رہی تھی اور بعد میں اس نے چھوڑ دیا, وہ دوبارہ سے یہ کیسے کریج اس کو آتی ہے, کیسے آپ لوگ اس سے موٹیویٹ کرتے ہیں, کیسے اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں مجھے نو میٹر جتنی لمبی بریک ہو گیا مجھے واپس آنا ہے, مجھے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اس کے لیے آپ لوگ کیا رول پلے کرتے ہیں؟ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب خواتین کی شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, ینگ مدرز ہوتی ہیں, ان کے لیے اس وقت کیریئر اور گھر کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور بہت ساری خواتین, اور بہت اچھی بات بھی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو امپورٹنس دینا چاہتی ہیں اس ایج میں. پھر لیکن جب وہ واپس آنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے رستہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز آپ اتنے عرصے سے اگر ڈسکنیکٹڈ ہیں اپنے پروفیشن سے, تو آپ کو پھر سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں, ہم مینٹورشپ پروگرام کے اندر ہم لوگوں نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ ہم بیک ٹو ورک انکریجمنٹ کریں لوگوں کو. اور اس کے لیے دا فرسٹ تھنگ از کہ ان لوگوں نے کیسے اسٹارٹ کرنا ہے, آفیسز میں جانا شروع کرنا ہے. تو پہلے شاید ان کو انٹرنشپس پہ دوبارہ واپس جانا شروع کریں گے, وہ وہاں سے پھر وہ اپنے کنیکشنز بلٹ اپ کریں گے, پھر وہ اپنے سی ویز بلٹ اپ کریں گے, اور پھر وہ دوبارہ سے جابس کے لیے اپلائی کرنا شروع کریں گے. اوکے, اور ایکسیپٹنس کتنی ہے
خواتین آرکیٹیکچر کو کام دینا, کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں ڈفرینٹ پروفیشنز میں نا کہ جینڈر ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے جی کام ملے گا یا نہیں ملے گا, آپ کو ٹیلنٹ ڈیفائن نہیں کر رہا. لڑکی ہے اسے کیا پتا یہ کیا کام ہے, اور یہ سو مائنڈ سیٹ ہے نا. اچھا میرا خیال یہ ہے کہ خواتین آرکیٹیکٹس کی پروفیشن میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ تھوڑی ایکسپلائٹ ہوتی ہیں بیکاز وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں. لڑکیاں زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں, لڑکے بھی ہوتے ہیں لیکن لڑکیاں بہت فوکسڈ ہوتی ہیں, بہت ملٹی فنکشنل ہوتی ہیں, بہت سارے کام کر لیتی ہیں ایک وقت میں. تو بہت سارے ہم آفیسز میں دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں بیک آف دا شو آفیسز چلا رہی ہوتی ہیں, پر ان کو فرنٹ پہ آ کے وہ اس طرح سے ریکگنیشن نہیں مل رہی ہوتی. تو میرے خیال سے بہت زیادہ ایکسیپٹنس ہے بھی, لیکن ان کی پلیس بھی اس طرح سے ڈیفائنڈ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارا پروفیشن جو ہے وہ صرف آفس ورک نہیں ہے, فیلڈ ورک بھی بہت زیادہ ہے اس کے اندر. اور فیلڈ ورک از دا جگہ جہاں پر خواتین زیادہ تر ایک انٹر ہونے میں مشکل سمجھتی ہیں, کیونکہ وہاں پہ آپ کو لیبر کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے, وہاں پر آپ کو جا کے کنسٹرکشن سائٹس پہ بھی کام کرنا ہے. لیکن خیر یہ بھی چیز بدل رہی ہے. آج کل کی لڑکیاں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں, وہ آگے آتی ہیں, وہ کام کرتی ہیں, صرف ان کو ایک سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے. اور وہ سپورٹ سسٹم اگر ان کو اپنے گھر سے نہیں مل رہا یا وہ انیشلی اس طرح سے سٹارٹ نہیں کر پا رہی, تو پھر ہمارا ادارہ ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. گھر سے سپورٹ تو پہلا سٹیپ ہے وہ ملنی چاہیے, بالکل, کیونکہ وہ اگر ہنڈرنس ہے تو پھر کام بہت زیادہ خراب ہے. دیکھیں آپ کو وہ اسپیس بھی تو دینی ہے نا, اس طرح سے سپورٹ کرنا ہے اپنی. میں پتہ نہیں میں سپورٹ کا ورڈ کیوں استعمال کر رہی ہوتی ہوں یہاں پہ, بیکاز جب گھر کی ذمہ داری کی بات آتی ہے تو وہ تو دونوں کی ایکول رسپانسبلٹی ہے. تو جب گھر میں باقی لوگ اپنی رسپانسبلٹی لینا شروع کر دیں گے تو ایک عورت کے اوپر سے برڈن کم ہو جائے گا, اس کو ایک اسپیس ملے گی اور وہ جا کر اپنا کام کری ہوگی. اگر ایک مرد اپنے بچے کو سنبھالتا ہے, ایک باپ اپنے بچے کو سنبھال رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں اوہو دیکھو کتنا اپنی اس کی ماں کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ سپورٹ نہیں کر رہا, وہ اپنی جاب کر رہا ہے, مطلب اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے, اپنی رسپانسبلٹی نبھا رہا ہے. وہ اس کی ذمہ داری ہے, اس کی اولاد, اور اگر وہ اس کو دیکھ رہا ہے تو یہ اس طرح کی جو تعریفیں ہوتی ہیں اور اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں ایکچولی یہ ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم یہی ذمہ دار ہوتے ہیں ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کے. بعد میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھیں, اس کو سپورٹ کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اچھا سنا, اب ریموٹ ایریاز کی ہماری خواتین, ہماری بچیاں, ان کو کس طرح سے آپ لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں, انہیں کیسے اس پلیٹ فارم کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ ریچ آؤٹ کریں, بیکاز بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے اس طرح کی, کیونکہ ڈائیورسٹی ہے ہمارے پاس. اچھا اس میں ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ویمن ان آرکیٹیکچر پاکستان جو ہے وہ سٹی اسپیسیفک ہم نہیں ہے. ہم نے اسٹارٹ لاہور سے کیا تھا, اب اس کے بعد ہم نے سندھ چیپٹر لانچ کیا ہے جو کہ سندھ پروونس کی سٹیز کو دیکھتا ہے. اور ہم نے جو لاہور انیشلی ہوا تھا وہ پھر پنجاب چیپٹر لانچ ہو گیا اور وہ پنجاب کی ساری سٹیز کو دیکھتا ہے. دین وی ہیو دا اسلام آباد چیپٹر, وہ اسلام آباد کو دیکھتا ہے. اور ہمارے پاس گلگت بلتستان چیپٹر بھی ہے. اس کے بعد ہمارا بلوچستان اور کے پی چیپٹر لانچ ہو رہا ہے. سو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے چیپٹر ہیڈز ہیں وہ موبلائز کرتے ہیں کہ ہم نے یونیورسٹیز کے تھرو اور پریکٹسز کے تھرو خواتین کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایکیڈیمک آؤٹ ریچ پروگرام ایک ابھی لانچ ہوا ہے جس میں ہم ہر یونیورسٹی سے ریپرزینٹیٹیوز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کہ وہاں پر خواتین اسٹوڈنٹس کو بھی کیا مسئلے ہیں یا خواتین اسٹوڈنٹس لیٹر آن اپنے کریئر میں کیا کرنا چاہتی ہیں, اس پہ کام کرنے کے لیے ہم ان سب کو کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ ایک ویکیوم میں نہ رہے کہ ایک سرٹن کلاس یا سرٹن سیگمنٹ تک محدود نہ رہے. سو اس لیے ہم لوگوں نے ایک اسٹرکچر ایسا ڈیفائن کیا ہے کہ ہم اکراس پاکستان جو ہیں وہ ریچ آؤٹ بھی کر سکیں اور اپنا امپیکٹ بھی کر سکیں اور ان کو اپنی کمیونٹی میں شامل بھی کر سکیں. گریٹ, اور اس کا ذرا امپیکٹ نظر آ بھی رہا ہے اور انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں اور امپیکٹ نظر آئے گا. تھینک یو ویری مچ ثنا صاحبہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر میمونہ آپ کو بھی شکریہ, ساتھ موجود اسپیشلی آپ لاہور سے آئے ہیں فار دس شو. وی آر ٹرولی آنرڈ جی, آپ بہت اچھا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. وومن ان آرکیٹیکچر پاکستان, اٹس ڈوئنگ گریٹ. ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی, رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم سب کو بڑا شوق ہوتا ہے باہر جائیں جی. اب وہ باہر جانے کا مقصد مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا آپ گھومنے پھرنے کی نیت سے بھی جا رہے ہوتے ہیں بیرون ملک. اس کے علاوہ اسٹڈیز کے لیے بھی بہت سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, فیملی سے وزٹ کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں.
मल्टीपल पर्पसेस होते हैं जिनके लिए जाते हैं, शादी करके लेकिन भी जा रहे हमें होते क्या, हाँ ये भी होता है बड़ा तो लेकिन उसमें देखिए लोगों को ये नहीं पता होता कि कानूनी तकाजे क्या हैं, हमारा कानून इस सवाल से क्या कहता है, किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी ज़रूरी होती है, क्या चीज़ें हों तो आपका वीज़ा आसानी से लग सकता है, किस तरह से उसमें आसानी पैदा हो सकती है, एट द सेम टाइम आप किसी ना किसी किस्म की जो कॉम्प्लिकेशन होती है उससे कैसे बच सकते हैं। एट द सेम टाइम शुएब एक ये चीज़ हम बड़ी फेस कर रहे होते हैं कि अचानक से अगर कोई विजिट आ जाता है तो उसके अंदर हम अक्सर ये होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, वो Absolutely. बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक हमें कहीं जाना नहीं होता या उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती तो हमारे यहाँ रुझान नहीं है उन चीज़ों को रखने का। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हर वक्त आपके पास होने चाहिए टाइमली, ताकि अचानक से अगर आपको जाना पड़ा और आपका वीज़ा लगवाने की ड्यूरेशन बड़ी कम है तो आपका वीज़ा जो है वो उसी टाइम के अंदर बआसानी लग सके ताकि आप वो इवेंट जो है वो अटेंड करें। एग्जैक्टली ऐसा ही, चूँकि हर मुल्क के कानून डिफरेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, यूएस कनाडा का डिफरेंट है, यूके का डिफरेंट है, शेंजन वीज़े की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, गल्फ़ का डिफरेंट है, इस तरह एशियन ममालिक का डिफरेंट है। सो आज हम ये करते हैं कि हम सिर्फ एक मुल्क पिक करते हैं और उस मुल्क में जाने के लिए एजुकेशन है, अगर आपने रोज़गार के मौक़ों के लिए जाना है, विज़िट के लिए वैसे आपने जाना है, कोई फैमिली है आपकी, या किसी स्कॉलरशिप के लिए जाना है, या फॉर दैट मैटर किसी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जाना है, फॉर दैट मैटर आपको ज़रा वीज़ा तो उसके लिए रिक्वायर्ड है। हम ऐसे करते हैं आज यूके इन इंग्लैंड की बात कर लेते हैं कि कैसे उसके वीज़े के डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं और कैसे आपने उसका वीज़ा हासिल करना होता है। वी हैव विद अस जाकिर हुसैन कियानी साहब हैं, एडवोकेट हैं, इमिग्रेशन कवानीन के माहिर हैं, यूके पे खासन का काम भी है, तो उनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आसान जी, अस्सलाम जी सर बहुत शुक्रिया सर, चूँकि यूके पे ही आपका ज़्यादा काम भी हम ज़रूर चाहेंगे कि डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी वहाँ पे आ रहे होते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं, लोग एजुकेशन के लिए वैसे भी जाना चाह रहे होते हैं, विजिट के लिए भी जाना चाह रहे होते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि एक पाकिस्तानी जिसने यूके सिर्फ विजिट पर जाना हो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी हों तो उसके लिए यूके का विजिट वीज़ा लग जाएगा? जी, सबसे पहले तो ये है जी कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों के लिए भी ये अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, और ख़ास करके जो आम यहाँ से लोग ओवरसीज़ वहाँ पे जाते हैं और उनके लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। ये लंदन के लिए जो है वो बेशुमार वीज़ा कैटेगरीज़ हैं, उनमें से जो लोग वहाँ पे एज ए विज़िट वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो दुरुस्त रखनी चाहिए, और जाने से पहले जो है किसी माहिर कानून से रब्ता करना चाहिए ताकि वो उनको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन दे सके कि उनको क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पे इस मुल्क में हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो अनप्रोफेशनल हैं और उनका कोई इमिग्रेशन या कानून से कोई तल्लक नहीं है, जिसकी वजह से लोग सफ़र करते हैं और लोगों के जो पैसे हैं वो भी ज़ाया होते हैं और उनका काम भी नहीं होता है। एज़ ए विजिटर अगर कोई वहाँ पे जाना चाहता है, कोई बंदा भी जा सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इमिग्रेशन में जाने के लिए। अगर किसी की वहाँ पे फैमिली यूके में है वो उसको स्पॉन्सर कर सकता है, भाई को कर सकता है, बहन को कर सकता है, अपने वालिदैन को कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक कानूनी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना होता है। आपको ये साबित करना होता है कि आपने अगर वहाँ पे जाना है तो आपने वापस अपने मुल्क में वापस आ जाना है, क्योंकि आप सेटलमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, एज ए विज़िट उस मुल्क के अंदर जा रहे हैं। उसके लिए आपका यहाँ पे काम जो है वो होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जब आप होम ऑफिस में अप्लाई करते हैं एम्बेसी के लिए, वहाँ पे उनको पता होना चाहिए कि फ़र्ज़ करो हम अप्लाई कर रहे हैं, हमने विज़िट पे जाना है, और आप जब वो आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे आपके पास कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं हैं, तो वो ये समझते हैं कि आप वापस नहीं आएंगे, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे आपका प्रोग्राम है कि हमने फैमिली विज़िट करना है, कोई और वहाँ पे जो है वो एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसके लिए प्रॉपर में एक तरीका करके अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करें। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए। आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपने ये साबित करना कि मेरी टाइज यहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं कि बेसिक हैं, ये तो होने ही चाहिए ताकि आपके वीज़े को सपोर्ट मिल सके? उसके लिए पहली चीज़ तो आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कम अज़ कम 3 या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसमें आपकी सैलरी आ रही हो या कोई भी आप जो अपना कारोबार कर रहे हैं वो सफिशिएंट हो। और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना होना चाहिए? ये विजिट के लिए कोई सेटल चीज़ नहीं है, तकरीबन कोई मिनिमम कम अज़ कम 4-5 लाख रुपया तो आपके बैंक में अकाउंट में होना चाहिए। लोग कहते हैं 10-20 लाख एक दफ़ा जमा करवा देते हैं और वो उसके लिए कि हमारा वीज़ा इजी हो जाएगा। बस ये है कि रेगुलर इनकम आपकी शो होती हो कि 6 महीने की स्टेटमेंट और उसमें 3 से 4 लाख रुपए अगर आपकी अकाउंट में है उस टाइम पे तो इनफ क्योंकि है। 6 महीने का विजिट वीज़ा होता है
اور آپ نے یہ ثابت کرنا میرے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ میں وہاں جا کے اپنا خرچہ کر سکوں گا, میرے لیے اکوموڈیشن موجود ہے, یا آپ کا کوئی ریلیٹیو وہاں پہ جو موجود ہے وہ آپ کو اسپانسر کر رہا ہے, وہ خرچہ کرے گا آپ کے لیے, وہ وہاں سے بھی اس کے لیے ڈاکومنٹیشن ہوگی کہ وہاں رہائش کے لیے آپ کے پاس جگہ موجود ہونی چاہیے, آپ جو اسپانسرشپ جو کر رہا ہے اس کا ریزن ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ کیوں جا رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر وہ جو آپ کے لیے ویزا ہو جاتا ہے, لیکن جب آپ ڈاکومنٹیشن صحیح نہیں کریں گے تو آپ کا ویزا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جو انٹری کلیئرنس آفیسر ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ واپس نہیں آئے گا اور وہاں پہ سیٹل ہونے کی کوشش. کیا اس میں زیادہ جو غلطیاں ہوتی ہیں پاکستانی سے وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ بینک سٹیٹمنٹ کے چکر میں کچھ ایسی اماؤنٹس اس میں ڈلواتے ہیں جسٹ ٹو شو کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے اور آپ کے بس اتنے پیسے موجود ہیں, جو کہ پھر آپ ان سے پروو نہیں کر سکتے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. جی وہ پروو نہیں کر سکتے ہیں, اور پھر وہ اوبیسلی وہ وہاں پہ جو ہے ان کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے. جب ان سے وہ کوسچن کیا جاتا ہے یا انٹرویو آ جاتا ہے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر وزٹ ویزے کے لیے بھی انٹرویو آتا ہے, آ سکتا ہے. اور زیادہ تر جو یو کے کا وزٹ ویزا ریجیکٹ ہونے کی زیادہ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کیا اس میں ایک بڑی وجہ بینک سٹیٹمنٹ غلط بنانا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو انکم ہے اس کو صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ بیان نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے وہاں جانے کے لیے صرف اور صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کاروبار ہے, لیکن اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. ہم جا رہے ہیں, فیملی وزٹ ہے, کیوں جا رہے ہیں وہ پرپز آپ نہیں بتا سکتے ہیں. ادروائز دنیا میں کسی جگہ بھی آپ جانا چاہیں, اگر آپ اسٹریٹ فارورڈ اپنی وہ صورتحال صحیح بتائیں اور اپنا جینون طریقے سے, تو ویزے ہو جاتے ہیں, کوئی پرابلم والی بات نہیں ہوتی ہے. اور یہاں پہ ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے, وہ امیگریشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ اسیس کرتے ہیں کہ آیا یہ بندہ واقعی جینون وزٹر ہے یا کہ وہاں جا کے واپس نہیں آئے گا. اس لیے اپنے ملک میں وہ ایسے لوگوں کو نہیں جانے دیتے ہیں, اور اگر صحیح بندہ ہو تو اس کے لیے کوئی پرابلم والی بات نہیں. اچھا, کتنا ٹائم پہلے ویزا اپلائی کر دینا چاہیے؟ 3 مہینے پہلے جو ہے نا آپ کا اگر پلان ہے وزٹ کرنے کا تو کم از کم 3 مہینے پہلے آپ کو اپنی ڈاکومنٹیشن تیار ہونی چاہیے, اور اس کے لیے جو ہے نا آپ اپلائی کر دیں. آپ نے جانا ہے, فرض کو 6 مہینے کا ویزا ہوتا ہے, 3 مہینے پہلے آپ اپلائی کریں, آپ کا ویزا ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو جو ڈیوریشن ہے وہاں پہ جانے کا. اوکے, اچھا لیٹس سپوز آپ کو کسی اسپیسیفک ایونٹ کے لیے جانا ہے اور اس کی ڈیٹ جو ہے وہ آپ نے مینشن کر دی, اور 15 دن پہلے آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں, لیکن وہ ڈیٹ مینشن ہے اور آپ کے سارے ڈاکومنٹس بھی پورے ہیں, تو کیا 15 to 20 ڈیز کے اندر وہ ویزا کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ وہ مل جائے, یا وہ انف ٹائم ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, ان کی سروس جو ہے نا وہ پرائورٹی سروس بھی موجود ہے. آپ کو دوسرے دن بھی ویزا مل سکتا ہے, آپ کو ہفتے میں بھی ویزا مل سکتا ہے, اور جو اسپیسیفک ان کا ٹائم ہے 2-3 مہینے وہ لیتے ہیں, کہ اگر انہوں نے کوئی چیک کرنا ہوتا ہے آپ بندے کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو. ادروائز آپ اپنی جو ہے نا وہ فیس جمع کروائیں گے, وہ اسی دن دوسرے دن جو ہے آپ کو اس کا جواب دے دیں گے یس اور نو میں. تو دیکھیں اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آنیسٹلی. بہت سارے لوگ اپلائی پہلے سے بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم پتہ نہیں ریجیکٹ ہو جائے گا, ہم کیا کریں گے, جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا ضروری ہے, جس میں جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ وہ بہت اچھی ہونی چاہیے, مطلب وہ بہت اچھی سے مراد ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, اس میں وہ شو ہونی چاہیے کہ آپ کی ریگولر انکم آ رہی ہے, بجائے یہ نہیں کہ آپ نے اپنی 6 مہینے کی انکم صحیح طریقے سے ڈسکلوز نہیں کی, اس کے اندر ڈسکرپنسی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کسی رشتہ دار سے کہہ رہے ہیں جی اچھا آپ مجھے 20 لاکھ روپے سینڈ کر دیں, وہ ہیوج اماؤنٹ ہے جو کہ آپ کسی سے لے کے, تو آبویسلی جب آپ کی اسٹیٹمنٹ جا رہی ہے 6 مہینے کی تو اس کے اندر ایزیلی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ وہ پیسے آپ کے نہیں ہیں. آپ جب ویزا لگ جائے گا تو آپ وہ پیسے ریٹرن کر کے اس کے بعد آپ جائیں گے. اور شعیب اس میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ نقصان اسی شخص کا ہوتا ہے جو جا رہا ہوتا ہے, بیکاز ہم نے بہت سارے لوگوں کو رلتے ہوئے دیکھا ہے دوسرے ملکوں. ایبسلیوٹلی ایسی ہے. یہ تو بات ہوگی وزٹ ویزے کی. اب بات کرتے ہیں جو اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں, اس میں کیا غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک دوسرے بتائیں کہ آج کل یو کے میں اسٹڈی کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں پاکستانیوں کے لیے. دوسری بات ہے کہ اسٹڈی ویزے پہ اپلائی کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جائے. سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں, جس ملک میں بھی جانا چاہتے ہیں, آج کل تو بہت ایزی ہے, وہاں پہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ نیٹ پہ موجود ہے. ان کی گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس پہ انہوں نے ہر چیز لکھی ہوتی ہے, کوئی پرابلم والی بات نہیں ہوتی ہے. اور لوگوں کے لیے یہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے, وہ خود اپلائی کرنا چاہتے ہیں,
فرض کرو کسی نے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے جانا ہے, یہاں پہ یونیورسٹیز جتنی ہیں ان کی وہاں آپ داخلے یہاں سے ہو سکتے ہیں بیٹھ کے, آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, داخلے کے لیے اپلائی کریں, فیسز جو ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں, کورس لکھے ہوتے ہیں, آپ نے یونیورسٹی میں جانا ہے, کسی کورس کے لیے جانا ہے, ہائر اسٹڈی کے لیے جانا ہے, جہاں بھی جانا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی سے کنسلٹ کرنا ہے تو پھر آپ کوالیفائڈ جو سولیسیٹر ہے اس سے کوالیفائڈ جو ہے کنسلٹنٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ بھی اچھے کوالیفائڈ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو امیگریشن لائر ہیں, ان سے رابطہ کریں. اور وہ آپ والی بات کہ تھوڑا بہت آپ ان کو پیسے دیں گے لیکن ایک بڑی اماؤنٹ جو آپ کی ضائع ہونے والی ہے اس سے بچ جائے گی. تو وہاں پہ ویزے ہو جاتے ہیں, اسٹڈی ویزا جائیں گے آپ وہاں پہ اپنا جو ہے اسٹڈی کریں گے. لیکن بے شمار لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ اسٹڈی کرنے کے لیے نہیں جاتے, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہاں سے جاتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے وہاں پہ سیٹل ہو جانا ہے, کسی طریقے سے اس ملک سے ہم نے باہر جانا ہے. لوگوں کے ذہن میں اگر یہ بات ہے تو میرے خیال میں ان کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یو کے اندر ہم وہاں پہ رہتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے جو مسائل ہیں جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ بہت خراب ہو رہے ہیں, بہت برے ہیں. کچھ ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور واقعی دل دہلانے والی ہوتی ہیں کہ لوگوں کا کیا حال ہے. اپنے ملک میں آپ اس سے بہتر طریقے سے کما بھی سکتے ہیں, آپ کو زیادہ عزت بھی مل سکتی ہے, اور آپ کو کہیں جانے کی ایسی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کریں گے کیا, اور اس کے بعد کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. سر اب تیسری کیٹیگری یہ کہ جو جاب کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, اب یہ تو اس میں سنا ہے کہ ویزا ملنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس انف کوئی سورس ہی نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہ رہیں, کیسے جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی وہاں پہ جو ہے نا, میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ مختلف کیٹیگریز ہیں ویزا کی. فرض کرو کہ ورک پرمٹ ہے, آپ نے ورک ایک جاب کے لیے, آپ نے کام کے لیے وہاں پہ جانا ہے. آپ کا پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے یہ اویئرنیس ہونی چاہیے. ابھی ورک پرمٹ پہ لوگ جو ہے نا وہ یو کے لیے جا رہے تھے, بے شمار لوگ ورک پرمٹ پہ یو کے میں گئے, لیکن انفارچونیٹ یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہم اتنے پیسے دے کے کیوں جا رہے ہیں, جس سے وہاں پہ اگر آج جو ہے نا وہاں کی امیگریشن چینج ہوگی یا رولز چینج ہوگی, اس وجہ سے وہاں کے رولز چینج ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ لوگوں نے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کیا, لوگ یہاں پہ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے لوگوں سے پیسے کروڑ 2 کروڑ روپیہ لیا ہے. اچھا. اور وہاں پہ کوئی کمپنیز جو ہے نا جنہوں نے ورک پرمٹ جاری کیے تھے وہ عوام میں تھی. ہوم آفس اسپانسرشپ لائسنس جو ہے انہوں نے اپلائی کیا, ان کو مل گیا, لیکن جاب نہیں تھی. ایک بندہ جو یہاں سے 1 کروڑ روپیہ آپ نے کسی نہ کسی 1 کروڑ از ہیوج اماؤنٹ, وہ یہاں انویسٹ کر دیتے, کچھ بزنس کر لیتے. ایگزیکٹلی. لیکن دیکھیں اس میں بھی کیسے پھر پتہ لگایا جائے کہ یہ ہوائی نہیں ہے کہ ورک پرمٹ وہاں پر جا کے جاب, وہ کہتے ہیں ویٹ کریں 6 مہینے, نوکری نہیں ہوتی ان کے پاس, 6 مہینے پھر اور قرضوں میں ڈوب رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد پرمٹ جو ہے وہ کینسل بھی کر دیتے ہیں. میں پھر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, جو ان کی یو کے بی اے کی ویب سائٹ ہے, اس پہ انہوں نے کلیئر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ جاب موجود ہے. جو پروفیشنل وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو بڑی کمپنیز ہیں, انہوں نے ان کے پاس اسپانسرشپ لائسنس موجود ہوتے ہیں لوگوں کے لیے جس کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں, وہ چاہے کیئر ورکر تھے یا کسی اور پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں, وہاں پہ موجود تھے. لیکن یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں نے یہاں سے, کیونکہ یہ ایک ایسا روٹ ہے جو آپ کو سیٹلمنٹ کی طرف لے جاتا ہے. آپ کو وہاں پہ آپ کو انڈیفینٹ ریمینٹ ٹو لیو مل جاتی ہے, 4-5 سال کے بعد جو ہے نا آپ اپنے بیوی بچے وہاں پہ لے کے جا کے پکے ہو سکتے ہیں, اور یہ سب سے بہترین روٹ تھا. لیکن وہاں پہ جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے پاس نہ جاب ہے, نہ لیونگ ہے, اور نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے, اور نہ کمپنی والے ان کے لیے کوئی پرابلم ہے. جس بندے نے آپ کو ورک پرمٹ جاری کیا ہے وہ ہوم آفس کو یہ صرف لکھ کے دے دے گا, یہ بندہ جو ہے نا میری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کر رہا ہے, لہذا وہ عوام میں ہو جائے گا. اس کی وجہ سے یہاں ابھی جو ہے وہاں گورنمنٹ نے جو رولز چینج کر دیے, رولز چینج بالکل صحیح ہے. اور وہ تھریش ہولڈ جو ہے, ابھی ایک بندہ فرض کرو 39,000 پاؤنڈ جو ہے وہ کیسے افورڈ کرے گا کسی کو دینے کے لیے, جب اس کو کام ہی نہیں آتا ہے, اور جو لوگ جاتے ہیں وہ پروفیشنل ہوتے نہیں ہیں. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جانا ہے, چاہے وہ وزٹ کے لیے جانا ہے, اسٹڈی کے لیے جانا ہے یا ورک پرمٹ کے لیے جانا ہے,
آپ پہلے تو یہاں سے کلیئر ہونے چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے, ڈاکومنٹس مکمل ہونے چاہیے, کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے, نہ نیت خراب ہونی چاہیے اور نہ ڈاکومنٹس آپ نے فورجڈ بنانے ہیں, خراب ڈاکومنٹس بنانے کہ اس سے آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا, پیسے بھی ضائع ہوں گے, زندگی بھی متاثر ہوگی. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہم نے آج کوشش کی کہ ہم تھوڑا سا گائڈ کر سکیں, جن کی خواہش ہوتی ہے, جو جانا چاہتے ہیں, کسی وجہ سے بھی ان کا ایک وزٹ پلان ہوتا ہے تو اس میں اگر ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے پھر وہ پریشان ہوتے ہیں. ریجیکٹ اسی لیے ہوتا ہے جو کہ آپ نے صحیح طریقے سے فالو کیا نہیں ہوتا. بریک لیں گے, واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج ذرا بات کرتے ہیں ہم آنکھوں کے حوالے سے. ہم کہتے ہیں نا جب ہمارے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے, بٹ جب بھی اس میں کوئی خرابی آتی ہے, وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی کتنی نامکمل ہے. اس سے بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے کہ اپنی آنکھوں کا خیال انہوں نے نہیں رکھا, اور اس کے بعد جب بینائی تھوڑی تھوڑی کر کے جاتی رہی اور پھر اس سٹیج پہ آگے کہ کمپلیٹلی جو ہے وہ بینائی چلی گئی, تو اس کے بعد ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ اچانک سے کوئی جادو ہو جائے جو کہ نہیں ہو پا رہا ہوتا کیونکہ اس کو خراب ہوتے ہوتے بہت عرصہ گزر چکا ہوتا ہے جس کا خیال ہم لوگ نہیں رکھ رہے ہوتے, تو اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, ہماری اپنی لاپرواہیاں, بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں, لیکن کس طرح سے ہم اپنی آنکھوں کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ ایسی کون کون سی چیزیں, اپنی ہیبٹس ہیں, فوڈ کے پرسپیکٹیو سے بھی ہو سکتا ہے, جو ہماری ڈائٹ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ رول اس میں پلے کر سکتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جن لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے, دور کی ہے یا قریب کی ہے, تو آج کل کے کون سے لیٹسٹ لیزر آپشنز ہمارے پاس ہیں جو کہ ہم آپٹ کر سکتے ہیں؟ تو آج اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ماہر امراض چشم ہیں ڈاکٹر مشتاق خٹک صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, کیا لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے؟ کیا ابھی یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں آنکھوں کی نعمت جو دی ہوئی ہے اس کی امپورٹنس کا اندازہ لوگوں کو اب ہونے لگا ہے کہ پہلے سے تھوڑا سا اگر پرابلم ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس وہ آ جاتے ہیں, نہ کہ یہ کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس آ رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل, لوگ کافی اویئر ہو گئے ہیں اور لوگ آتے ہیں. جو بھی بیماری ہوتی ہے, پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ آنکھوں میں شہد ڈالتے تھے, باقی چیزیں ڈالتے تھے اور اپنے ٹوٹکے کرتے تھے. میرے خیال میں آج کل لوگ کافی اویئر ہو گئے, اویئرنیس آ گئی ہے. ہاں, اور وہ آتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس, اور ایون ڈاکٹرز بھی ریفر کرتے ہیں سینئر ڈاکٹروں کے پاس. تو ایک سلسلہ ہے, میرے خیال میں کافی امپرومنٹ ہوئی ہے. رائٹ. تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں سر, آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں, آپ نئی نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ آپ کس طرح آگے بڑھے, اور کون کون سی نئی ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ اب یوز ہو رہی ہیں؟ بیکاز ہم نے کچھ سال پہلے دیکھا کہ لیزک کا بہت ٹرینڈ تھا, اگر کسی کی نظر کمزور ہوئی اس نے لیزر کروایا, اس کی نظر ٹھیک ہو گئی, پھر فیمٹو آیا. ابھی کون سی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اور کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کا پاکستان میں اسکوپ؟ اس طرح ہے کہ دیکھیں, میرا تو کافی ٹائم ہوا کہ میں آفتھالمالوجی سے منسلک ہوں. میں 2004 سے میں نے آفتھالمالوجی اسٹارٹ کی ہے, اور آلموسٹ 20 ایئر ہو گئے کہ میں آفتھالمالوجسٹ یا ایز اے آئی ڈاکٹر کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور لیزر کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ لیزر کون سے اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی اس کی, تو یہ ہے کہ انیشیلی جو لوگ گلاسز یوز کرتے تھے, فار ایگزامپل ینگ لوگ جو ہوتے ہیں جو گلاسز یوز کرتے ہیں, یعنی چشمے یوز کرتے ہیں, آبویس بات ہے کہ کوئی نہیں چاہتا بغیر نظر کے کوئی گلاسز یوز کریں, کیونکہ ایک ہینڈی کیپ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ گلاسز یوز کرتے ہیں اس کا ایک خاص فیلڈ ہوتا ہے. جس طرح آپ اس کو ایک چیز دے دیتے ہیں کہ آپ اس میں صرف دیکھ سکتے ہیں, آپ پورا نہیں دیکھ سکتے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آپ پورے وائڈ فیلڈ میں اس کو ایک خاص فیلڈ دیتے ہیں, اس فیلڈ میں وہ دیکھتے ہیں, اس سے زیادہ وہ وائڈلی نہیں دیکھ سکتے. تو ایک ہینڈی کیپ ہے. کوئی لوگ سپورٹس کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, باقی چیزیں, بہت سے کرکٹر آئے, ہم نے اس کے گلاسز ریموو کیے, اسپیشلی افغانستان کے انٹرنیشنل 2 کھلاڑی ابھی آئے تھے. اچھا. ہاں, میں نے اس کے گلاسز ریموو کیے. تو یہ ہے کہ ہم نے پھر اس میں میرا انٹرسٹ بھی تھا کہ وہ جو ہمارا ینگ طبقہ جو ورکنگ لوگ ہیں اور ہمارے ڈائنامکس ہوتے ہیں, بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, اس کے گلاسز کس طرح ریموو کریں. میں نے اپنے جو فیلوشپس کیے ہیں, تو ادھر میرے سے فیلوشپس ہوئے ہیں,
CPSP کالج آف فزیشین سرجن سے 2 FCPS میں نے کیے، اور پھر میں ویانا سے میں نے فیلوشپ کیا ہے، اور امریکہ سے میں نے فیلوشپ کیا ہے. تو باہر کی دنیا کو میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ کافی ایڈوانس چیزیں یوز کر رہے ہیں آفتھالمالوجی میں، آئی میں، اور ہمارے ملک میں کیوں نہ اس طرح کے ہمارے ٹیکنالوجی ہوں. تو میں خود لیٹسٹ سے لیٹسٹ کی طرف سوچ رہا تھا کہ میں اپنے ملک میں کچھ اس طرح کا کام کروں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ لیزر جو یوز ہوتے تھے وہ PRK جو اس کو بولتے ہیں فوٹو ریفریکٹیو، جو ڈائریکٹلی ایک لیزر ہے جو ہم آئیز پہ ڈالتے ہیں، آئیز میں پین ہوتا ہے، 10-15 دن لوگ گلاسز ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، اور ویژن کریکشن بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا. اس کے بعد لاسک آیا، سمپل لاسک، اور لاسک جو تھا جو بلیڈ سے فلیپ بناتے ہیں اور پھر لیزر کرتے ہیں. اس کے بعد فیمٹو لاسک آیا. فیمٹو لیزر از دا لیٹسٹ لیزر. ٹھیک ہے. تو اس سے فلیپ بنا کے پھر وہ لیزر دیتے تھے، دوسرا لیزر. اب جو نئی ٹیکنالوجی آ گئی اس میں اسمائل آیا انیشیلی. اسمائل جو تھا وہ ایک فیمٹو لیزر سے اندر ایک لیزر یعنی لینٹیکیول نمبر بنا لیتے ہیں جو گلاسز کا نمبر ہوتا ہے. کارنیا کو ہولڈ کر لیتے ہیں آئی کو، اور 9 سیکنڈ میں اس میں ایک لیئر بنا لیتے ہیں. وہ لیئر یا نمبر میں نکال لیتا ہوں جسٹ ان 9 سیکنڈز. جسٹ ان 9 سیکنڈ آپ کی جو بھی نظر کمزور ہے واپس آ جاتی ہے. جو اس میں کوئی پین نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتا، اور سیف ہے. سب سے زیادہ سیف میتھڈ یہی ہے. اور کتنا ڈاؤن ٹائم اس کا ہوتا ہے؟ 4-5 آورز میں ویژن امپرومنٹ شروع ہو جاتی ہے. 4 to 5 آورز میں ویژن امپرومنٹ، اینڈ دین وہ جو اریٹیشن نیکسٹ ڈے دے کین ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ بائی اٹ سیلف. نیکسٹ ڈے سب سیٹ، بالکل صحیح. موبائل دیکھ سکتے ہیں، ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. یہ تو آپ نے اسمائل کی بات کی، تو اس میں پرو اسمائل از دا سیم تھنگ؟ نو، انیشیل ون واز دا اسمائل، اور اس کے بعد جو ابھی لیٹسٹ آیا ہے وہ اسمائل پرو ہے. اسمائل جو تھا 33 سیکنڈ میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ابھی یہ اسمائل پرو از دا ون جو کہ اس وقت لیٹسٹ ہے پاکستان میں. جسٹ 9 سیکنڈ آپ کے ویژن امپرووڈ ہے. اینڈ ڈاکٹر صاحب از اٹ ایکسپینسو؟ یس اٹ از ایکسپینسو. نیا بھی ہے ابھی. اس کا ایک خاص ریزن ہے ایکسپینسو کیا ہے. جرمنی ٹیکنالوجی ہے. مشین جو دیا ہے کاسٹلی ہے، بہت کاسٹلی ہے، اور this is the only one machine in Pakistan which is in blue area with me. Yes. ایک ہی مشین ہے پاکستان میں؟ ایک ہی مشین ہے اب تک. اور اس کی ایک لائسنس ہوتی ہے. جب بھی آپ ایک آنکھ کی سرجری کرتے ہیں، مینز اسمائل پرو کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ایک کوڈ ڈالتے ہیں. جو ہی کوڈ ڈالتے ہیں یورو میں پیمنٹ ہو جاتی ہے کمپنی کو. وہ اپنے جو ٹیکنالوجی ہے اس کی چارج کرتے ہیں، اور وہ ہیویلی جس طرح فارغ اگر 1000 پاؤنڈ یا 1000 یورو وہ چارج کرتے ہیں، تو 1000 یورو ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے. تو اگر بہت آئیز پہ 1000 یورو آ جاتے ہیں، ان کے لیے وہاں تو بہت کاسٹلی ہے جرمنی میں. ادھر تو 10,000 یورو سے باوے ہے. ہمارے لیے 1000 یورو بھی لوگ افورڈ نہیں کرتے. بٹ دین اگین دیکھیں آپ کی اتنی بڑی ایک نعمت ہے، اور یہ اٹس اے بلیسنگ کہ اب ایک طرح سے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا ویژن واپس آ رہا ہے. تو اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا آنکھوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، کمپلیکیشنس ہوتی ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ڈرائی ہوتی ہیں، اریٹیشن ہوتی ہے، ڈرائی آئیز ہوتی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا ڈیلی بیسس پہ کیا غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، اور کیسے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے؟ جی ایکچولی ڈرائی آئیز جو ہیں وہ بیسیکلی ایک اس طرح کی چیز ہے کہ جب بھی آپ تھوڑا سا اسٹریسفل کام کرتے ہیں، اسٹریسفل کام، اس میں ہماری یہ بلینک کم ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ اسکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی آپ اسٹارنگ کرتے ہیں، بالکل بلینک آپ رک دیتے ہیں. تو جب آپ صبح اٹھتے ہیں گریٹینس ہوتی ہے، آپ کے آئیز سخت لگتے ہیں، ڈرائی ہوتے ہیں، سیویئر. اور پورے رات آپ اسکرین دیکھتے ہیں، جب آپ صبح اٹھتے ہیں وہی ڈرائینس ہوتی ہے. اسپیشلی ینگ لوگ کی بات کرتے ہیں. اولڈ میں تو نیچرلی بھی ڈی جنریشن ہو جاتی ہے، گلینڈز ڈی جنریٹ ہوتے ہیں. ینگ لوگوں کی تو زیادہ تر پرابلم جو ہے وہ اسکرین ٹائم ہے. اگر اسکرین ٹائم آپ کی بہت زیادہ ہے تو آبویسلی یو ہیو اے ڈرائی آئیز. اور ڈاکٹر صاحب یہ کیا کسی اور کمپلیکیشن کی طرف لے کر جا سکتی ہے؟ جسٹ کہ آپ کو اریٹیشن ہے، آنکھیں ڈرائی ہو رہی ہیں اینڈ دیٹس اٹ؟ دیکھیں ویژن نظر جو ہے، جس طرح آپ نے بات کی کہ دس از یہ ایک نعمت ہے، اور جب آپ کلرفل دنیا بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی اس کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو
تو ایک فیلنگ ہوتی ہے آپ کو. جب آپ ڈرائی آئیز کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویژن خراب ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ صرف گریٹینس ہوتی ہے یا ڈسکمفرٹ ہوتا ہے, ویژن بھی آپ کی اسی طرح نہیں ہوتی. جس طرح وہ کلرفل ویژن ہوتا ہے آپ کا, وہ چیز نہیں ہوتی. ویژن بہت, کیونکہ ہمارے لیے ویٹنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کلیئر ویژن کے لیے. ویژن بھی خراب ہوتی ہے, ایک گریٹینس نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ ڈرائینس کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. بینائی متاثر کیوں ہوتی ہے ایٹ اینی ایج؟ بچوں کے ذرا ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں, بڑوں کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. متاثر ہوتی کیوں ہے؟ جسٹ بیکاز کہ ہماری روٹین ایسی ہوتی ہے یا اس میں ہیریڈیٹری فیکٹرز بھی انوالو ہوتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں کہ مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے اس چیز پہ. جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, دیکھیں اسکول میں جب ہم ایڈمیشن کرتے ہیں 5 سال پہ یا 4 سال پہ بچے کی, تو کوئی بھی اس کی ویژن چیک نہیں کرتے. ہر جگہ پہ لوگ جب اپنے ادارے میں کسی کو لیتے ہیں تو پھر اس کی ویژن کے لائیں سرٹیفکیٹ, لیکن بچوں کی نہیں کرتے. اب کیا ہوتا ہے, بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے آنکھ میں ویژن کس طرح. کبھی کبھار ٹیچر پیرنٹس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کو نظر نہیں آ رہا, تو پھر وہ لے کے جاتے ہیں. لیکن دیکھیں اس وقت 10 سال تک بچوں کی ویژن بنتی ہے. اگر 10 سال تک اس کی ویژن کم رہی, 10 سال کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتے, اسے کہتے ہیں لیزی آئی یا ایمبلائیوپیا. ہمارے پاس زیادہ تر ینگ لوگ آتے ہیں 16 سال 17 سال اس طرح کے, کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اس طرح کیا اور میرے ایک آنکھ میں ویژن نہیں تھی, اور اس وقت اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی. اور یہ روزانہ میں 2-3 کیسز دیکھتا ہوں. روزانہ 2-3 روزانہ اتنے زیادہ ہے. اس کی کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمبلائیوپیا مطلب لیزی آئی, برین میں ویژن بن نہیں جاتا. فار ایگزامپل اگر پہلے سے ویژن کم ہے, 10 سال سے پہلے اس کی ٹریٹمنٹ نہ ہوئی, تو پھر اس کو لیزی آئی کہتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری ہیریڈیٹری کی آپ نے بات کی. دیکھیے ہمارے ہاں کزن میریجز زیادہ ہیں اور اس کی جینیٹک امپلیکیشن بھی زیادہ ہیں. بہت سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور روزانہ میں اس سے بھی زیادہ دیکھتا ہوں جو لیزی آئی کی میں نے بات کی. لیکن جو آپ نے لیزی آئی کی اپنے بات کی, اگر 10 سال سے پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ اٹس اے لیزی آئی, ہاں پھر ٹریٹمنٹ ہے 100% اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہاں تو جب تک نظر آنا بند نہیں ہو جاتا تب تک تو میں بات کی نا میں نے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا ایسا رجحان نہیں ہوتا. اس مایوپیا تو بچے کو تو پتہ نہیں چلتا. بچوں کو پتہ نہیں ہوتا. بچے کو کیا پتا کہ میری ویژن کم ہے. پیرنٹس بھی دھیان نہیں دیتے نا. پیرنٹس تو یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اسکولس پہ پابندی لگا لیں کہ جو بچہ ایڈمٹ ہوتا ہے پہلے چیک کریں, سرٹیفکیٹ لائیں. ہاں جیسے آپ اس سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے امیونائزیشن کا سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہے یا بے فارم لے کر آنا ہے, پیرنٹس کا آئی ڈی کارڈ لے کر آنا ہے, پیرنٹس کا انٹرویو تک آپ لے لیتے ہیں لمبا, لیکن ویژن چیک نہیں کرتے. ویژن چیک نہیں کرتے. بچے کے ایڈمیشن لگوا کے پیرنٹس کے انٹرویو. یس, تو آپ ایک ڈاکومنٹ کی بھی ایڈ کر لیں. سر مایوپیا جو بچوں میں بہت آج کل کامن ہے 5-6 سال, کیا وہ بھی یہ سیم لیزی آئی والا معاملہ ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہے وہ؟ دیکھیں مایوپیا جو ہے وہ تو نیئر سائٹڈ. آج کل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سارے لوگ انڈور کام کرتے ہیں. آؤٹ ڈور تو بچے بھی ایون کھیلتے نہیں ہیں, بس یہ موبائل وغیرہ دیکھتے ہیں. تو یہ آپ جو فار ایگزامپل کوریا, چائنا, سنگاپور, یہ لوگ دیکھ لیں نا, 80 to 90% بچے جو ہیں اسکول میں گلاسز لگاتے ہیں. اور جو لوگ نہیں لگاتے, جو بچے گلاسز نہیں یوز کرتے, وہ اسپیشلی کمپلین کرتے ہیں پیرنٹس سے کہ یہ گلاسز کیوں نہیں لگا. تو اس وجہ سے جتنی بھی یہ چیزیں آتی ہیں, اربن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو انڈور چیزیں ہوتی ہیں, اسکرین ہوتی ہیں, اس وجہ سے مایوپیا کے ریشو اتنا زیادہ ہے کہ 2050 تک مور دین 50% لوگ جو ہوں گے وہ مایوپک ہوں گے. اگر آپ کے 4 بچے ہیں 2 میں گلاسز ضرور لگائیں گے. ٹریٹیبل ہوتا ہے؟ ہاں ٹریٹیبل, یہ اسمائل پرو کرتے ہیں. اوکے, بٹ اس کی ایک ایج ہوتی ہے, پھر اس ایج کے بعد جا کے پہلے کر لیں تو اچھی بات ہے, کو خرچہ نہیں کرنا پڑے گا, یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ٹھاک ہے نا. پھر آج ڈاکٹر صاحب یہ جو سڈن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, شوگر ہائی ہو جاتی ہے, اس میں ہم نے بہت سارے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں کہ جن کی بینائی یا کم ہوتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. اس کا ٹریٹمنٹ کس حد تک ممکن ہے اور اس کو کس طرح سے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں اس کے آئیز بالکل افیکٹ ہوتے ہیں. اس کی ایک خاص وجہ ہے, شوگر صرف آنکھوں کو افیکٹ نہیں کرتا, پورے باڈی کو افیکٹ کرتا ہے. اس میں ایک آنکھیں بھی ہیں, اور آنکھوں کا تعلق اس طرح ہے کہ جب آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو اس کی موبلٹی بالکل کم ہو جاتی ہے, وہ ادھر ادھر پھرتی نہیں ہے. جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس کی انسولین کی ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ جب موبلٹی نہیں ہوتی تو پھر شوگر لیول بہت شوٹ کرتا ہے, اور ساتھ میں پھر آنکھیں خراب کرتے ہیں, گردے خراب کرتے ہیں, باقی چیزیں. تو شوگر کے مریض جس کے آنکھیں خراب ہوں اس کو
پہلے سے ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے ہوتا ہے, یعنی ڈاکٹر کے باتوں پہ یقین کرنا چاہیے ہوتا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نظر خراب ہو جائے پھر میں اس کی ٹریٹمنٹ کروں گا. لیکن شوگر میں اس طرح نہیں ہے. شوگر میں آپ پہلے سے اس کا راستہ روکیں گے کہ میرے آنکھیں خراب نہ ہو جائے, کیونکہ جب ایک دفعہ خراب ہو جائیں اور پھر انجیکشن پہ انجیکشن اور ساتھ میں پھر لیزرز اور باقی ساری چیزیں کرتے ہیں, اور اس سے ریکوری پھر ہوتی نہیں ہے, چانسز بھی بڑے کم ہوتے ہیں کہ بہت کم. ریکوری ہو. اس وجہ سے تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے شوگر کے مریض پہلے سے شوگر کنٹرول کریں, بیکاز آرگنز ناٹ جسٹ آئیز, سارے آرگنز متاثر ہو رہے اچھا ہوتے ڈاکٹر صاحب, ایسے میں ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کا جو بی پی ایک دم سے شوٹ کرتا ہے تو ان کی بھی آنکھیں جس طرح ایک لائن آ جاتی ہے ریڈ کلر کی, اور یہ میں نے کچھ لوگوں میں تو بڑا فریکوینٹ دیکھا, بڑا ایزی لے رہے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, وہ ایک بلڈ ویسل وہ ہوئی ہے, اٹس اوکے, وہ بھی اتنا کوئی سیریس نہیں لے رہے ہوتے اس چیز کو. کیا یہ پریشانی کی بات ہوتی ہے, یہ بھی آپ کے ویژن کو متاثر کرتی ہے؟ دیکھیں, جب بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ بلڈ پریشر کا کوئی اس طرح کے سمٹم نہیں ہوتے. سمٹم مینس کہ پیشنٹ کمپلین کرے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہوا, نہیں, نہ کوئی درد کرتا ہے, کبھی کبھار تھوڑا سا ہیڈ ایک ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا یوزلی. تو انڈیکیشن آپ کو کیا ملتے ہیں, آئی میں ادھر ویسل رپچر ہو گیا, ریڈ آئی, وہ ہو جاتا ہے. بالکل. تھوڑا سا آپ کے اندر, جب آپ آنکھ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ویژن کبھی خراب ہو جاتا ہے, رگ بند ہو جاتا ہے, یا فار ایگزامپل آپ کے جب بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے تو اسٹروک ہو جاتا ہے. تو یہ سارے انڈیکیشنز ہیں کہ آپ کو ہو جاتے ہیں. اگر یہ چیز ہو گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے باڈی میں کہیں بھی ویسل رپچر ہو سکتا ہے, برین میں بھی, ہارٹ میں بھی, باقی جگہوں پہ بھی. تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے سیریس لینا چاہیے. اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کی پرواہ نہیں کر, پرواہ ضرور کرنی چاہیے کہ فار ایگزامپل اگر بلڈ پریشر زیادہ ہے اور اس طرح کی سرخی آ جاتی ہے. جی سر, بہت سے ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں جن کی بینائی متاثر تو ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہ لیزر نہیں کروا سکتے. آئیڈیل کینڈیڈیٹ کون ہوتا ہے, اور کیا واقعی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نہیں کروا سکتے, جن کی آئی سیٹ کمزور ہے پر وہ نہیں کروا سکتے لیزر؟ ہاں دیکھیں, گلاسز کے ساتھ اس طرح ہے کہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ تو اب بھی گلاسز آپشن یوز کرتے ہیں. گلاسز از اے ویری اکنامیکل آپشن, اور دوسرا یہ کہ بس گلاسز آپ چینج بھی کر سکتے ہیں, اگر اچھی نہیں ہے دوسرے چینج کر سکتے ہیں. لیزر تو ایک پرماننٹ پروسیجر ہے. دوسرا یہ کہ لیزر پروسیجر کیوں نہیں کرتے لوگ, سب سے دو مسئلے ہوتے ہیں. نمبر 1 فائنینشیل, ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی یہ کاسمیٹک پروسیجر ہے یا کاسٹلی پروسیجر ہے, اس کا کوئی انشورنس, کوئی بھی کمپنی, کوئی بھی امپلائر یہ کور نہیں کرتے, تو اس وجہ سے بیئر کرتے ہیں, تو وہ زیادہ تر لوگ نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2, ایک فیئر ہوتا ہے. جب فار ایگزامپل آپ گلاسز لگاتے ہیں, فار ایگزامپل ابھی یہ میڈم گلاسز لگاتی ہیں, اور یہ اس کے کیا ڈر ہوگا, ڈر یہ ہوگا کہ میرے آنکھوں کی بینائی نہ چلے جائے, اس طرح لیزر کروں, اس طرح نہ ہو کہ مجھے کوئی سیفٹی یہ ہوتا ہے کہ ایک آنکھ کا کرا لیں, دوسرے کا بعد میں کرائیں, باری باری کرا لیں, ایک تو بچ جائے. ڈر رہے ہوتے ہیں نا, پیسے تو ہوتے ہیں اس کے ساتھ, ایسا ہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اور وہ لوگ سب سے زیادہ بھی ڈرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب رسکی بھی ہوتا ہے یہ ویسے؟ دیکھیں, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے سیف جو ہے نا وہ اسمائل پرو, PRK اور لاسک, اس میں رسک ہوتے ہیں. لیزر ہے, پوری سرجری ہے, لیکن اسمائل پرو جس طرح میں نے بتا دیا کہ نمبر بنا لیتے ہیں 9 سیکنڈ میں, یعنی 2 منٹ میں میرا ایک مریض ادھر لیٹا ہوتا ہے, دوسرا کڑا ہوتا ہے, یہ اٹھا کے سیدھا دوسرا اور تیسرا, مطلب اس طرف سے جو کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ سیدھا باہر جاتا ہے بس. ہاں, اس طرح ہم کسی کو بیڈ پہ بھی نہیں لٹاتے, اور وہ سیدھا سادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سیفٹی اس میں زیادہ ہے, مطلب اسمائل پرو از دا سیفسٹ ون, یہ سیف بہت ہے. صرف اس میں ساتھ یہ کہ اٹیچ چیز ہے کہ تھوڑا سا بھی کاسٹلی ہے. اچھا, اس میں سر جو لینز لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کی کیئر بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, سم ٹائمز وہ لینز ٹوٹ جاتے ہیں, سم ٹائمز آپ کی آنکھیں لینز یوز کرنے سے متاثر ہوتے ہیں. لینز کتنا نقصان دہ ہوتا ہے آنکھوں کے لیے؟ اچھا, یہ اس کے اندر یہ جو نظر والے اور نظر کے بغیر جو کلر لینز ہوتے ہیں, کنٹیکٹ لینز جو ہے یہ فارن باڈی ہے. جب آپ آنکھ میں لگاتے ہیں تو دیکھیں آنکھیں ہمارے اسٹیرائل ہوتے ہیں, آل دا ٹائم یہاں سے آنسو آتا ہے اور یہاں سے ڈرینیج ہوتی ہے نوز میں اور تھروٹ میں جاتی ہیں. جب بھی آپ ڈراپس ڈال دیتے ہیں تو آپ کو بالکل وہ ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے. تو آپ جب بھی یہ کنٹیکٹ لینس یوز کرتے ہیں یہ خطرے سے خالی بالکل نہیں ہوتے. تھوڑا سا بھی اسکریچ لگ گیا, تھوڑی سی فارن باڈی سینسیشن ہوگی, بیکٹیریا تو ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, تو سیدھا انفیکشن. اور کنٹیکٹ لینس کے جو انفیکشن ہوتے ہیں نا, ایون آئی لاس ہوتے ہیں,
बहुत सेवेयर इन्फेक्शन करते हैं और बहुत सेवेयर पेन भी होता है, हमारे पास तो आते हैं लोग। तो कॉन्टेक्ट लेंस बिल्कुल इसलिए नहीं है कि आप रोज़ाना कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ करें, बिल्कुल नहीं, मैं तो रिकमेंड नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, यूज़ करें बिल्कुल, कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, आप ग्लासेस नहीं लगा सकते, आप कह रहे हैं कि यार आज मैंने वो लगाना है, बिल्कुल यूज़ करें। अगर आप सुबह उठते हैं कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ करते हैं और शाम को उतारते हैं तो आपको ख़तरा नहीं होगा 100%। कुछ लोग तो वो वीकली बहुत यूज़ कर खतरा रहे होता होते हैं ना, वो तो और ख़तरनाक हो जाता है। बहुत खतरनाक होता है और इसकी जो इन्फेक्शन होते हैं वो इतने सेवेयर होते हैं कि ये और नहीं होते हैं, हमारे पास तो लोग तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लेंस यूज़ ना ही करें। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, कोई बहुत ज़रूरी है, किसी इवेंट यू वांट टू ऐड समथिंग, इवेंट्स, हाँ कोई इवेंट है तो ज़रूर यूज़ करें, अदरवाइज बेहतर है कि यूज़ ना करें। ग्लासेस आर द सेफेस्ट वन। और फिर अगर आपने ट्रीटमेंट कराना तो इट्स गुड कि पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजी मौजूद है। हाँ अभी ये है कि सिर्फ आपके पास है वो टेक्नोलॉजी, वो मशीन, और उसके थ्रू है कि जस्ट इन 9 सेकेंड्स आपकी जो आई साइट कमज़ोर हुई होती है वापस आ जाती है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। और बड़ा अच्छा लगता है सुन कर, जान कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ रहा है, कि अब टेक्नोलॉजी लेकर भी आ रहे हैं, उसे यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं, लोगों की आसानी और सहूलत के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपसे लेंगे इजाज़त, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।